अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 26 पारा स्टार्ट करेंगे आज। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने 26वीं सीढ़ी पर हमें पहुंचाया, साथ खैरत और आफियत के। अल्लाह ताला हमसे कबूल करे और साथ खैरत और आफियत के आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा के दोबारा पहली सीढ़ी से हम दोबारा शुरू कर सकें इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहकाफ है, आयत 35। मक्की सूरा है और आपको मक्की सूरा का रूल अब पता चल ही गया होगा कि उसमें किस किस चीज के बारे में ज्यादा बात होती है और बताया जाता है। 4 रुकू हैं इसके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम लेटर्स ऑफ मुक़त्तिआत। ये किताब अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की गई है। पहले क्या था हमने कितनी दफा ये बात पढ़ी कि ये किताब खुली है, किताब मुबीन है, इसमें हर बात सच है, हमने नाजिल की है। अब ये अल्लाह ताला फरमाते हैं हिकमत वाले और गालिब ने नाजिल किए। क्या है? अल्लाह ने। हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान मौजूद है सब चीजों को हकीकी मसलहत की बिना पर एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा किया है। और जो काफिर हैं इस चीज से एराज बरतते जाते हैं। वही कायनात की निशानियां, तौहीद की बात और अल्लाह ताला के एक होने का सबूत जिससे इन्हें डराया जाता है। आप इनसे कहिए, भला देखो अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में कौन सी चीज उन्होंने पैदा की है या आसमान की तख्लीक में इनका कौन सा हिस्सा है। ये सारे दलाइल हैं कि अल्लाह ताला ने सारा पैदा किया और अल्लाह ही की हिकमत से, और अल्लाह गालिब है कि वो सब पैदा कर सके और कोई गालिब नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले कोई किताब इलाही या इल्मी रिवायत मेरे पास ले आओ। और इस शख्स से बढ़कर और कौन गुमराह होगा जो अल्लाह को छोड़कर इन्हें पुकारता है जो कयामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि वो इसकी पुकार से बेखबर हैं। और जो लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो इनके दुश्मन बन जाएंगे, आगे उनकी इबादत का वो इनकार कर देंगे। वरना और हम जब उन पर हमारी वाज़ी आयत पढ़ी जाती हैं तो काफिर इसके हक के बारे में जो कुछ वो आ चुका कहते हैं कि ये तो सरी जादू है, और या ये कहते हैं कि इसे खुद इसने बना लिया। आप इनसे कहिए कि अगर मैंने खुद बना लिया तो मुझे रास्ते अल्लाह की गिरफ्त से कौन बचा सकता है। उसकी बचाने की कोई ताकत भी नहीं रखते। जिन बातों में तुम लगे हुए हो अल्लाह इन्हें खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है और वो बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। आप इनसे कहिए कि मैं कोई निराला रसूल नहीं हूँ कि ये मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या सलूक किया जाएगा और तुमसे क्या किया जाएगा। मैं तो इसी चीज की पैरवी करने वाला हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो एक महज वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। अब हम कितनी दफा पढ़ चुके कि ये लोग ये इल्जाम लगाते थे, कुफार मक्का, मुशरिकीन वगैरह, लेकिन आज अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब भी सिखाया कि आप इनसे ये बातें कहिए। और कुरान को काफिर जादू क्यों कहते थे? वजह यही थी, शुरू से पढ़ते आए हम इसको, जो भी सुनता था वो उसकी तरफ माइल होता था और इस्लाम कबूल करता था। तो काफिर यही कहते थे कि जो भी ये सुनता है वो उसी की तरफ चला जाता है, उस वजह से भी कहते थे। आप इनसे कहिए, भला देखो ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया, और बनी इसराइल में से एक गवाह ने ऐसी गवाही भी दे दी, चुनाचे वो ईमान ले आया और तुम अकड़ बैठे। अब ये किसके बारे में बात की जा रही है? खारजा बिन जैद अंसारी कहते हैं कि उम्मे इलाह अंसार की एक औरत थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, सही है ना। और इसने क्या किया था? और बनी इसराइल के शाहिद से क्या मुराद है? अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं एक गवाह ने गवाही दी,
اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے. عبداللہ بن سلام تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا کرنے والے تھے, اور ان کی پوری جو قوم تھی وہ ان کے قتل کرنے پہ درپے ہو گئی تھی. تو وہ پیچھے چھپے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جب ان کی قوم نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہم تو ان کو قتل ہی کر دیں گے, تو پھر پیچھے سے بغیر کسی ڈر کے وہ نکل آئے اور کلمہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو وہ پھر ہکا بکا رہ گئے اور وہ کچھ نہ بگاڑ سکے اور واپس چلے گئے. تو وجہ یہی تھی کہ انہی کی قوم میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دی, اسلام بھی قبول کیا, ایمان بھی لے کر آیا ان کے سامنے ہی, لیکن وہ اکڑ کے پھر بھی چلے گئے. چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے, تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. آیت نمبر 10 ہو گئی. اور کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کی کوئی اچھی چیز ہوتا, اگر یہ دین یعنی کہ اسلام کوئی اچھا ہوتا تو ہم بھی ایمان لانے والے ہو جاتے اور ہم سبقت نہ لے جاتے. مطلب یہ لوگ ہم سے آگے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. وہ غریب غربا اور اس طرح کے لوگ زیادہ اسلام میں آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے, قرآن مانتے تھے, اللہ کو ایک مان لیا تھا, دوسرے شرک نہیں کرتے تھے. تو وہ لوگ پھر ان کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے کافر مشرکین کو. تو وہ کہتے کہ اگر ہم کو اچھا لگتا یہ ایمان اور کوئی فائدہ ہوتا تو ہم ہی پہلے ایمان لے آتے ہیں. اور چونکہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی, لہٰذا یہ اب ضرور کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات جو رہنما اور رحمت تھی موجود تھی, اور یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو عربی زبان میں ہے, تاکہ ظالموں کو متنبع کرے اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً آیت نمبر 12 ہو گئی. یقیناً جن اب 13 شروع کرتے ہیں. یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے, انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو گئے. اب یہ والی جو ہے نا آیت, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہی لوگ اہل جنت میں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے اعمال کا بدلہ جو وہ کرتے رہے. ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. اس کی ماں نے مشقت میں اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اسے جنا. اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے, یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا. 40 سال کا تو ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میرے پروردگار. اب یہاں پہ ایک تو ماں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ وہ حدیث ہم کتنی ہی دفعہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, اور ان کے لیے ان کا بڑھاپا ان کا ہر منزل آسان کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس کے بعد دوسری دفعہ بھی پوچھا تو کہا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا بولا تیری ماں, اور چوتھی دفعہ پوچھنے میں بولا تیرا ماں. یعنی کہ 3 درجہ ان کا زیادہ حق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی حق ادا کرے اس کا قبول کر لے, اور اس کا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے اجر عطا فرمائے, اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے کہ زندگی کے تمام مراحلوں کو آسانی سے نمٹ سکیں. آمین. اور پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ قال ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. کیا دعا کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا, اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے, اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح فرما دے, اور تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں, بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ تو یہ دعا ہماری بھی قبول فرما لے. پختگی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ 40 سال کا ذکر آیا. تمام نبیوں رسولوں کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے, کہ وہ بندہ اپنے عروج پر پہنچا ہوتا ہے ایک طاقت کے لحاظ سے, اور اگر فائنینشلی ہو اس کے لحاظ سے بھی,
यही वजह है कि अंबिया को 40 साल में नबूवत मिली जाती, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस कायदे से दूर है। कि कैसे? जैसे आपकी और भी कई बातें दूसरे नबियों रसूलों से काफी मुख्तलिफ हैं, वैसे ही नबूवत में भी आपको 30 साल की उम्र में नबूवत मिली, ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और 30 साल की उम्र में नबूवत मिली और 33 साल की उम्र में आप आसमान पर उठा लिए गए। अब जब आप आएंगे जब भी अल्लाह के हुक्म से वापस दुनिया के अंदर, तो उसी से फिर अपना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, हदीस को फॉलो करेंगे, और फिर अपनी एक उम्र का हिस्सा निकालेंगे और फिर अल्लाह ताला इन्हें तबई मौत देंगे और इंतकाल होगा इनका। बिलाशुबा मैं फरमा बरदार हूँ, यही लोग हैं जिनके बेहतरीन अमाल को हम कबूल करते हैं और उनकी बुराइयों को दरगुजर कर जाते हैं। ये अहले जन्नत में शामिल है। अल्लाह का वादा सच्चा है जो कि इनसे किया जाता है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा कि तुफ हो तुम पर, तुम मुझे इस बात से डराते हो कि जिंदा करके जमीन से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं और इनमें से कोई भी जीकर नहीं उठा, तो दोनों अल्लाह की दहाई देकर इसे कहते हैं, तेरा सत्यानाश, हमारी बात मान जा, क्योंकि अल्लाह का वादा तो सच्चा है। तो वो कहता है कि ये तो बस पहले लोगों की दास्तानें हैं। यही लोग हैं जो जिनों और इंसानों और इनसे पहले की जमातों समेत अल्लाह का अजाब का कौल सादिक आता है। यानी कि जब कुरैश मक्का और काफिर मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कुरान नाजिल हो रहा था, इस्लाम दीन फैल रहा था, और जब शुरू के 3 साल थे जिसमें किसी का बेटा मुसलमान हुआ, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बहन, या तो घर में से कोई बीवी, या तो फिर शौहर, या तो कोई बच्चा, तो वो घर में हमेशा ना कोई चीज रहती थी। तो वो माँ बाप फोर्स करते थे कि तुम गलत जा रहे हो। तो वजह क्या होती थी कि बच्चे को अगर इस वजह से रोका जाए तो वो बच्चे को नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें कोई हुक्म से मतलब हटाता है तो वो नहीं सुनना चाहिए। बाकी माँ बाप का अपना एक दर्जा है, उन्हें उफ ना कहना, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, तौफीक दे कि हम सब अपने माँ बाप की इस तरह से खिदमत कर सकें और अल्लाह ताला हमसे कबूल कर ले। बिलाशुबा यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। इन दोनों कस्मों के अलावा में से हर एक के लिए इनके अमाल के लिहाज से दर्जे होंगे, ताकि अल्लाह ताला इनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और जिस दिन काफिर दोजख पर पेश किए जाएंगे तो इन्हें कहा जाएगा कि तुम दुनिया की जिंदगी में पाकीज़ा चीजों से अपना हिस्सा ले चुके, मजे उड़ा चुके। अब काफिर दुनिया में अगर अच्छे अमाल करेगा, जितने भी करेगा, अल्लाह के रहमान होने का सबूत ही यही है कि अल्लाह ताला काफिरों को भी दुनिया में खाना पीना रहना ओढ़ना जितनी वो बंदा मेहनत कर रहा है दे रहा है, उनको दुनिया में मिल जाएगा। जबकि एक मुसलमान अल्लाह ताला को ने उसको आखिरत में भी देना है और दुनिया में भी देना है, तो वो रहीम है। और न 100 दर्जे हैं अल्लाह ताला की रहमत के, और सिर्फ एक दर्जा दुनिया में दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, जिसकी वजह से एक मुसलमान कमाता है, खाता है। और आप देखते हैं हम कि कहीं पर कहीं बुरी आजमाइश भी आती है उस पर, क्यों कि अल्लाह ने उनके दर्जे बढ़ाने होते हैं और जन्नतों में इनको जगह देनी होती है। और कहीं देखा जाता है तो मुसलमान बड़ी खुश भी हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं। जितनी मेहनत दुनिया के लिए करते हैं इनको दुनिया का भी मिलता है, और जितनी मेहनत आखिरत के लिए करते हैं उनको आखिरत में इंशाल्लाह मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर तो अपना हिस्सा ले चुके और मजे उड़ा चुके, तो इनको फिर आज जिल्लत का अज़ाब किया जाएगा। कब? कयामत के दिन। ये इन बातों का बदला है, तुम जमीन में नाहक अकड़ कर फिरा करते थे और नाफरमानी करते थे। और गुफारे मक्का से कौम आद के भाई हूद का जिक्र करो, जब इसने अहकाफ में अपनी कौम को बुरे अंजाम से डराया। अब ये हूद अलैहिस्सलाम जहां पर थे, कौम आद पर अल्लाह ताला ने इनको भेजा था, तो वो अहकाफ का वो था इलाका, और वहां पे इनको डराया गया। अहकाफ कौम आद का मस्कन था और अहकाफ हकफ की जमा है, यानी कि रेत के बड़े बड़े टीलों वाला इलाका, और यही कौम आद का मस्कन था, जहां पर वो क्या करते थे कि उस जगह को तराश खराश कर और बड़े बड़े पहाड़ों को, टीलों को, उनके अंदर घर भी बनाते थे और अल्लाह की नाफरमानी में बड़े हुए थे। और इसके बाद भी आते रहे और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। यानी कि जब वो कौम थी वहां पर बहुत से रसूल दूसरे भी आते रहे, और उसके बाद फिर
हूद अलैहिस्सलाम आए थे, और उसके बाद भी आते रहे और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, बिलाशुबा मैं तुम्हें एक बड़े दिन के अजाब से डराता हूँ। वो कहने लगे कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम हमारे माबूदों से बरगज़िश्ता हो जाएं? अगर तुम सच्चे हो तो अजाब की धमकी देते हो तो ले आओ। हूद ने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो तुम्हें वो पैगाम पहुंचा रहा हूँ जो मुझे अल्लाह ने देकर भेजा है, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम नादान हो और नादान लोग हो। और फिर जब उन्होंने इस अजाब की बादल की सूरत में अपने मैदानों की तरफ बढ़ते हुए देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरसेगा, ये वो चीज थी जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे, यानी ऐसी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब था। अब हुआ क्या था कि कौम आद ने जब अजाब मांगा तो अल्लाह ताला ने वहां पे ना बड़ा वो बारिश नहीं हो रही थी और बड़ा वो इसका मौसम चल रहा था और कहर जैसा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम ये बादल देख रहे हैं, बड़ा सा एक बादल आता है सामने और खड़ा हो जाता है। अब ये सारी कौम जमा हो जाती है उस बादल के नीचे कि भाई ये बरसेगा और हमारी जमीन को सैराब करेगा। अब उसमें से क्या अजाब नाजिल हुआ, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर चीज को तहस नहस कर रही थी वो आग, और आखिर इनका ये हाल हुआ कि घरों के सिवा कोई चीज नजर ना आई। हम मुजरिमों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं, हमने इन्हें इतनी कुदरत दे रखी थी जितनी तुम्हें नहीं दी। अब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि आपको इतना नहीं दिया हुआ जितना उनको दिया था, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कितना कुछ दिया था, और पिछले पूरे कितने नबी रसूल गुजर चुके, वी डोंट नो कितने के बारे में, और फिर उनको क्या क्या नेमतें और क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी उनके पास भी हम नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो जो उनको दिया उनके लिए आजमाइश होती रही, उनकी हुज्जत तमाम होती रही, और फिर हम आगे कौमें दूसरी भेजते रहे जो कि अल्लाह का नाम लेती और करती हैं। इस तरह से अल्लाह ताला तमाम हुज्जत करते हैं पूरी अपनी, और ताकि कल कोई अपना ये ना कहे कि हमारे पास अल्लाह का पैगाम नहीं आया, हमारे पास अल्लाह की बात नहीं पहुंची तो हम कैसे ईमान लाते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इन्हें कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखा है। पूरे कुरान के अंदर इसका इतना जिक्र है, कान का, आंखों का और दिल का। कभी गौर करें ना, हमारे पूरे जिस्म में ये 3 आज़ा हैं जिससे हिदायत अंदर दिल में उतरती है, मगर ये इनके कान, आंखें और दिल इनके सिवा कुछ भी काम ना है जब उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया। इन्हें इस चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे, और तुम्हारे इर्द गिर्द हमने बहुत सी बस्तियां हलाक कर चुके और दलाइल को अच्छी तरह बयान कर दिया ताकि वो बाज आ जाए। आयत 27 डन की हमने, ठीक है। फिर इन 28 की तरफ चलते हैं। फिर इन हस्तियों ने इनकी क्यों ना मदद की जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह के सिवा तकर्रुब इल्लल्लाह का जरिया समझ रखा था, बल्कि वो इनसे गुम हो जाएंगी, और नतीजा ये होगा कि इनके झूठ का और इनकी बात का जो झूठे अकीदे उन्होंने घर रखे हैं, ये घर रखे थे, यानी कि इस बात का पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो झूठे अकीदे उन्होंने गढ़ रखे हैं। अब अल्लाह ताला में कुरान में कह रहे हैं कि ना ये पीर बाबा दरगाह, ना ये बुत, ना किसी के साथ हम मिलाते हैं, शिर्क करते हैं, ये कोई काम नहीं आएंगे, सारे असबाब आंख फेर कर चले जाएंगे। हर हाल में अल्लाह से हमको डरना चाहिए। चुनाचे सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी अबर या आंधी देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर फिक्र के आसार आ जाते। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, लोग तो जब बादल देखते हैं तो खुश होते हैं, अब बारिश होगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप बादल आते हैं तो आपका चेहरे पर नागवारी मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुझे ये खतरा लाहिक हो जाता है कि कहीं इसमें अजाब ना हो, यानी कि वो इतना डर गए, इतना डर जाते थे। और हम नहीं डरते हैं, हम बादल भी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और हम इस तरीके की चीजें करने लग जाते हैं। वाकया याद कीजिए, वो वाकया भी याद कीजिए जब जिनों का के एक गिरोह ने जो आपकी तरफ ले आए थे, वो कुरान सुन रहे थे। जब वो इस मुकाम पर आ पहुंचे जो एक दूसरे से कहने लगे कि खामोश हो जाओ, फिर जब कुरान पढ़ा जा चुका और वो डराने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ जाने लगे, फिर कहने लगे, ए हमारी कौम, क्या हाँ, फिर वो कौम के पास जाकर कहने लगे कि हमने ऐसी किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। अब इसे क्या पता चलता है? सूरह रहमान से पता चलता है ना हम लोगों को कि हम जिनों और इंसानों दोनों का हिसाब किताब होगा, दोनों को नेमत मिली है। जमीन पर इससे पहले जिन थे, फिर अल्लाह ताला ने इनको मार भगाया और साइड पर किया और अपने इंसान के लिए उसको खूबसूरत बनाया, उसको जमीन और आसमान बनाए, इसमें रंग भर दिए सारे,
اور پھر انسان کا پیدا کیا اور اس کی نسل کو بڑھایا. حساب کتاب جن اور ان دونوں سے ہوگا. تو اب وہ وجہ کیا ہے؟ تو جن تو پہلے سے ہی موجود تھے اس کا مطلب. تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صحیفے، تورات، انجیل ان کے پاس بھی تھی، اور اس میں سے بھی کتنے مسلمان تھے اور کتنے کافر تھے. تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر یہی کہا کہ یہ موسیٰ کی تصدیق کرتی ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اقاضہ کے بازار جانے کے ارادے سے نکلے تو شیطانوں کو آسمانوں کی خبر ملنا بند ہو گئی تھی. اب جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، شہاب ثاقب کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ ان پر برستے اور ان کو جلا کے راکھ کرتے تھے، پھر وہ کچھ نہیں سن پاتے تھے. اچھا، اس وقت اچھا پھر سارے شیطان جب آپس میں ملے جن وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا وجہ ہے، کیا نئی بات آئی ہے دنیا کے اندر کہ ہم لوگ ہیں نا یہ بات آسمان پہ جا کر سن نہیں سکتے ہیں. اب تو معلوم کرو اور پوری جگہ پھیل جاؤ کہ ہم کیوں یہ بات نہیں سن پاتے ہیں. تو پھر سارے جن چاروں طرف پھیل گئے تھے. اب ہوا کیا کہ وادی نخلا میں سے جب ان کا گزر ہوا تو اقاضہ کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس میں قرآن باواز بلند پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہے. تو وہ پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ جنوں کے گروہ نے سنا اور وہاں رکے اور وہاں پر انہوں نے پوری سنی بات، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے بتائی تھی. سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دم وہ ہم سے غائب ہو گئے. یعنی کہ ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے سب، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے غائب ہو گئے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں، وادیوں، گھاٹیوں سب میں تلاش کر لیا مگر آپ ملے نہیں. ہم سمجھے کہ پتہ نہیں جین اڑا کے لے گئے یا چپکے سے کسی نے نعوذ باللہ ماری ڈالا. رات ہم نے بڑی پریشانی میں بسر کی تو دیکھا کہ آپ تو ہرا کی طرف سے چلتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آپ ہم سے غائب ہو گئے، ہم نے بڑا تلاش کیا، نہ ملے، ہمیں پریشانی ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلاوا آیا تھا اور میں ان کے ساتھ گیا تھا، جنوں کو قرآن سنایا اور پھر وہ ہم کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور اپنی نشانیاں اور اس کی آگ کے نشان ہمیں بتائے. پھر جنہوں نے کہا کہ یہ توشے کا مطالبہ کیا، جنہوں نے کہا ہم کو کھانا چاہیے، اور کھانا کیا کھائیں ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس جانور کی ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو نا، وہ ہڈی جنوں کی خوراک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو فرمایا کہ ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کرو، کیوں کہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. تو اس طرح سے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں لیلۃ الجن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہ گیا ہوتا، یعنی کہ وہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش میں بھی اس وقت ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ہوتا. یہ بات تھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور پھر حق کی طرف، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. یہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت 31 ڈن کی. 32 سٹارٹ کرتے ہیں. اور جو کچھ اللہ کی طرف سے بلانے والے کی بات نہ مانے گا اسے زمین میں بھاگ کر کہیں عاجز نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں کوئی عاجز؟ اپنی مرضی ہم چلا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم زمین پھاڑ کے نیچے سے کہیں سرنگ بنا کے نکل سکتے ہیں؟ نہیں. ہم سیڑھی لگا کے آسمان سے کہیں باہر جا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہ دیکھے؟ ماں پاسبل ہی نہیں ہے. پھر کیوں ہم مطیع نہیں ہوتے؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مان رہے ہم لوگ؟ کیوں ہم بہکے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے راستے دے، اور نہ ہی وہ اس کے بغیر اس کا کوئی حامی و مددگار ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے. یہ لوگ تو سری گمراہی میں ہیں. آیت 33. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے وہ تھک نہیں گیا. یہ کیوں اللہ نے آیت نازل فرما دی؟ کیونکہ یہود کا ایک یہ بات تھی کہ انہوں نے اپنے جو سناتے تھے تورات، انجیل، زبور، جو بھی چیزیں، تو وہ اس میں یہ ساتھ میں بیان کرتے تھے، جبکہ وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی تھی کہ میں تھک جاتا ہوں. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ 6 دن کے اندر جب زمین اور آسمان بنانے کا ہے تو 7ویں دن پھر اللہ نے آرام کر لیا. یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کلیئر کر دی کہ میں تھکتا نہیں ہوں. اس بات پر قادر ہوں کہ مردوں کو زندہ کر دے. کیوں نہیں؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے.
آیت 34، اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کی جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ جہنم حق نہیں ہے، اور کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو اور اس چیز کا بدلہ جو تم کفر کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں یہ ساری باتیں بتا کر، اور ہمیشہ ہی تسلی دی جاتی ہے، اور آج ہر اس دین کے کام کرنے والے کو تسلی دی جا رہی ہے جس کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں دیتا، جس کے ارد گرد کوئی جمگٹھا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو باتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی، وہ مایوس بھی کرتی ہیں، باتیں ہرٹ بھی کرتی ہیں، ایسے سچویشنز آ جاتی ہیں وہ ہرٹ بھی کرتی ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کافی سچویشنز ہوتی ہیں ایسی جو ایک دین کے داعی کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ آج کل ہر کسی کو پلیٹ میں لڈو رکھ کے نہیں ملتا ہے، اس کو بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے جب وہ اللہ کی بات کسی تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بٹھا دیا، ہمیں سنانے والا بنا دیا، اور اللہ ہم سے قبول کر لے اور ہم سے عمل کرا لے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ صبر کیجیے جیسے کہ اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ اب اولو العزم پیغمبر انبیاء کون کون سے تھے؟ ویسے تو سارے انبیاء ہی اولو العزم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے، رائٹ؟ تاہم اولو العزم پیغمبر 5 نام آتے ہیں۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ ایمان لے آئیں، وہ اولو العزم جیسے جیسے اب ہم سب کو ان کے نبیوں کی اور ان کے ایفرٹ کی، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا یہ ہم سارا قرآن میں پڑھتے چلے آئے اور پڑھتے رہیں گے اینڈ تک۔ ہر دفعہ ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملے کرے اور کیسے انہوں نے اپنی قوم کو بلایا دین کی طرف، اور ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ سب ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اولو العزم کے لوگ ہیں، اور اولو العزم کا لوگ قرآن میں ایک جگہ آیا ہوا ہے، یہ صبر سے پیدا ہوتا ہے، شکر سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کرنے والے اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ عام بندہ بھی بن سکتا ہے اولو العزم تو کے درجے پر جانے کے لیے کوشش کرے، ایفرٹ کرے، صبر سے کام لے، شکر سے کام لے، اور اللہ کے دین کی طرف جڑتا رہے، اس کے کام میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کاموں میں لگا رہے گا نا، میں اس کے کاموں میں لگ جاؤں گا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اور اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، تو ہمارے باقی کے سارے کام، چاہے وہ گھریلو ہوں، بازار کے ہوں، کیسے بھی کام ہوں، اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے نمٹا دیتا ہے کہ مطلب اللہ ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ہمارا ساتھ دے سکے۔ بس آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ لوگ یہ چیز دیکھ لیں گے جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس ایک ساتھ ہی ٹھہرے، بات پہنچا دی گئی ہے، تو کیا اب نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ملاک ہوگا؟ سورہ محمد شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 38 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے، اور رکوع 4 ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مکی کہلائی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، چاہے مکہ کے علاقے میں ہوں یا کہیں اور پر بھی ہوں، لیکن وہ صورتیں مدنی کہلائی ہیں۔ تو سورہ محمد مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔ یہ دیکھیں دونوں بات الگ الگ کر کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جس نے کفر کیا یعنی کہ کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کو ایک ماننے سے کفر کر دیا۔ اللہ کو سارے ریلیجن مانتے ہیں، لیکن دوسرے کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی روزی کا شریک، کوئی بچے کا شریک، کوئی جسم کی باڈی اعضاء کو صحت پہ رکھنے کا شریک، کوئی فلانا علم کا پتہ نہیں کیا کچھ شریک بناتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا کرنے والا کون؟ اللہ کی راہ سے روکنے والا۔ یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے،
یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف داعی بنائے، اللہ دین کی طرف سے روکنے والا یا اس کو پیچھے رکھنے والا نہ بنائے. آمین. اس کے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے عمل ضائع کر دیے. آیت نمبر 2، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ شرط ہے، یہ شرط ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور پھر اس پر نیک عمل کرے. پھر جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. اور یہ سب لازم و ملزوم ہے کہ سب سے پہلے ایمان لایا جائے، پھر نیک عمل کیے جائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، قرآن کو آخری کتاب مانا جائے، حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور نیک عمل کرنے میں زندگی بسر کی جائے، اور وہ اس پر ایمان لائے، اور وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا. اس طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت کو بیان کرتا ہے. آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو خوب جانتا ہے. کتنے سارے نام ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، جدلا، جہولا، ضعیفہ، کتنے سارے نام ہم قرآن میں انسان کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ناموں سے پکارا ہے کہ واقعی وہ جلد باز ہے، جھگڑالو ہے اور کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں جب تمہاری کافروں سے مدبیر ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب بے درے قتل کر چکو تو ان کی مشقیں کس کر انہیں قیدی بنا لو، پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کر دو، تاوان لے کر چھوڑ دو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، تمہارے لیے یہی حکم ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، مگر یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کے اعمال کو ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا. اب یہ ابھی تک مدینہ جا کر بھی ابھی تک جیسے ایک جو جہاد ہے نا اس کا اعلان نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ابھی نہیں آیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رول ریگولیشن دینا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وحی کے ذریعے کہ جب بھی کوئی مدبیر ہو، قتل و غارت ہو، کوئی ایسے کافر جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہوں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوں اور آپ کے یہ قرآن وحی حدیث اور اس کا انکار کرتے ہوں اور یہ سب چیزیں ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو مارو. اور یہ سورہ کے نزول سے بیشتر مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت پھر مل گئی، لیکن پھر کوئی معرکہ ابھی پیش نہیں آیا تھا، تو مسلمانوں کو جنگ کے سلسلے میں یہ پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی. اور دوسری وہ سورہ حج کی آیت 39 ہے. پھر اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت 190 اور 193 بھی ہیں، جو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے رہے اور گائیڈ کرتے رہے کہ جنگ کرو بھی تو کس طرح کرو اور بعد میں کیا رویہ ہو. اور پھر قیدیوں کو لے کر اور پھر ان کو یا تو چھوڑ دینا ہے تاوان لے کر، یا تو پھر ان کو قتل کر دینا ہے جس قسم کے ان کے جرم. اور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا. آیت نمبر 6، اور وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کا انہیں تعارف کرایا گیا ہے. اے لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ. پہلے ہی یہ بات کی ہم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، شہادت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میرے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھوں گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. آیت نمبر 9، یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اسے انہیں وہ ناگوار سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ دیکھیں 2 رویے ہوتے ہیں جب بھی دین کے بارے میں کوئی بھی حکم نازل ہوتا ہے، تو ایک آدم علیہ السلام والا رویہ اور ایک شیطان ابلیس کا رویہ. آدم علیہ السلام کا رویہ، ہاں اللہ تعالیٰ میں ضرور مانتی ہوں، ہر چیز مانتی ہوں، تیرا ہر حکم مانتی ہوں اللہ، میں ایمان لائی تیری ہر بات پہ، تیرے ہر لفظ پہ، وحی پر، حدیث پر اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ کبھی بشری کمزوری کی وجہ سے ہار جاتی ہوں، کبھی عمل نہیں کر پاتی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دینا.
تو اللہ تو ہے ہی معاف کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندہ گناہ کر کے معافی نہ مانگے تو پھر کیا کمی تھوڑی ہے میرے پاس فرشتوں کی جو صرف سجدہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ ایک بندہ جب وہ غلطی کر لیتا ہے اپنے حساب سے اور پھر معافی مانگنے کے لیے اللہ ہی کے پاس لوٹتا ہے، اور اللہ پھر بھی اسے خوشی سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو شیطانی رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں اور پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں، اللہ یہ کہ ان کے لیے ایمان لانے والوں کا تو اللہ حامی اور مددگار ہے، اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12، یہ لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں اور وہ اسی طرح کھاتے پیتے رہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان کے کھانے پینے میں بھی کوئی مقصد نہیں، ان کی ہر چیز کی زندگی میں جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جبکہ ایک مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروا لے جس کے مقصد ہوں، جس کے حل ہوں، جس کے اچھے رزلٹ ہوں، اور پھر اللہ اسے قبول بھی کر لے۔ اور پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے بڑھ کر طاقتور تھیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہمیں بتا رہے ہیں جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ آیت 14، بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل نے اسے خوشنما بنا کے رکھا ہوا ہے اور اپنی خواہشات کی وہ پیروی کیے جا رہا ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہ ہوگا۔ پانی کو یوں ہم بالٹی میں رکھتے ہیں، کیسا چکنا گندا، اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور عجیب ہو جاتا ہے۔ پانی کا ذکر بار بار کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت نہ پانی نظر آتا تھا نہ کچھ، انسان کو بڑی مشقت سے پانی تھوڑا بہت جمع ہوتا تھا اور وہ اس کی یوز کے کام آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کرتے ہیں کہ بہت سارا ملے گا، اور وہاں پہ دودھ کی نہریں بھی ہوں گی جس کا مزہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، شراب کی بھی نہریں ہوں گی کیونکہ شراب حرام ہو گئی تھی، اور پھر پینے والوں کے لیے جو لذیذ ہوگی، کچھ نہریں صاف شہد کی بھی ہوں گی۔ اب یہاں پر 4 نہروں کا ذکر آ گیا ہے۔ جنت کے 4 مشروبات کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ پانی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے، اور پھر وہ ہر طرح کے پرنالے سے ہر ایک کے گھر میں آئے گا جیسے وہ چاہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر دودھ کا ذکر کیا گیا، جس کی نہریں ہوں گی وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا، کائی نہیں جمے گی، رنگ نہیں بدلے گا، ٹیسٹ نہیں بدلے گا، ہر طرح سے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر شراب کا ذکر آئے گا جو کبھی تلخ ذائقہ نہ ہوگی، شراب اپنے ہوش کو گم نہیں کرے گی، اور پھر چشموں کی صورت میں ہوگی اور اسے سر نہیں چکھائے۔ چوتھے نمبر پر شہد کا ذکر ہے جو کہ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ شہد کے چتھے میں موم اور ستھے کی آمیزش ہوتی ہے اور اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ جنت میں شہد بھی چشموں سے نکل کر روا دوا ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے مشروبات کی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں۔ نیز ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ اب پھل کیا ہوں گے ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ متشابہ وغیر متشابہ، یعنی کہ ملتے جلتے بھی ہوں گے۔ دنیا کے پھلوں سے ہمیں لگے گا ہم ایپل کھا رہے ہیں، ہم ناشپتی کھا رہے ہیں، ہم بنانا کھا رہے ہیں، لیکن ٹیسٹ میں یہاں سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا۔ اور انہیں پینے کو مغفرت ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسا شخص کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں؟ اللہم لا تجلنا منہم۔ اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور ان کی آنتیں بھی جو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں منافقین جو اپنے آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جب تمہارے ہاں سے باہر جاتے ہیں تو لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نبی نے کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ جب وہ اسینا کا ورڈ کرتے تھے اور رائینا کو کھینچ کر بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایت کی تھی؟ خود اپنا عمل سدھارو، وانظرنا کہا کرو۔ لوگوں کے پیچھے، ان کے لفظوں کے پیچھے، ان کی اس میں نہیں پڑ جاؤ کہ یہ صحیح بولو، تم یہ صحیح کرو، یہ بات صحیح کرو۔ دین اللہ نے پہنچا دیا ہے، اب دین لینے والا بندہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن
ان اپنے آپ کو سدھارو اور سنو، قرآن کو غور سے سنو، جو باتیں کہی جا رہی ہیں اسے غور سے سنو، دل، آنکھ اور کان اللہ نے دیے ہیں نا، کان سے سنو، دل دماغ میں اتارو اور آنکھ سے دیکھو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اپنے دماغ کو یوز کرتے ہوئے کرو جو بھی کرنا ہے۔ ہم منافقین تو پہلے سنتے ہی نہیں تھے اول، تو پھر باہر آ کے وہی بہانے آنے تلاش کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، اچھا کیا کہا تھا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو بھائی پہلے کیوں نہیں سنا تم نے؟ بعض لوگ اپنے آپ کو بہت سے سوالات کر کے نا آگے جیسے رکھنا چاہتے ہیں، اچھا یہ تو بہت کوشچن کرتی ہے تو بڑی انٹرسٹڈ ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ انسان گم ہوتا ہے کلاس کے اندر بھی، سنتا نہیں ہے، پھر بعد میں پوچھتا رہتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی، کیا ہوم ورک ملا اور کیا سنایا، اور یہ منافقوں والا رویہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور اپنی خواہشات کے وہ پیچھے پڑے ہوئے۔ آیت 17، جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کی زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم آن پڑے گی؟ ان کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں۔ علامات قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یعنی کہ آپ خاتم النبیین میں سے ہیں، آخری نبی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی دونوں کو ملا کر کہ میں اور قیامت اتنا قریب ہے۔ اس بات کو 1450-45 سال گزر چکے، جیسے ہی 1500 سال پورے ہو جائیں گے آپ سمجھیں کہ قیامت کی نشانیاں پے در پہ آنا شروع ہو جائیں گی، اور ہمیں نہیں پتا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک نشانی سے دوسرے نشانی کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے اور کتنے سال کا گزر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سیدنا حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، اب صحابہ بھی بیٹھا کرتے تھے، کسی نہ کسی بات پر، وحی پر جب نازل ہوتی تھی یا کوئی حکم آتے تھے اس پر کوئی نہ کوئی ان کی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور پوچھا کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 نشانیوں میں کیا کیا ہے؟ دخان یعنی کہ دھواں اٹھے گا، دجال کا آنا، دابت الارض جو کہ مکہ کی سرزمین سے اٹھے گا اور بولتا ہوگا، اور کافر کے چہرے پر، پیشانی پر کافر کی نشان لگا ہوگا، وہ اس کو دکھ جائے گا۔ باقی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 جگہ سے زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرت العرب میں، اور آخری نشانی آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر ان کے جمع ہونے کی جگہ پر لے جائے گی، میدان محشر میں لے جائے گی۔ وہ تو اٹھ کے قیامت کے دن ہوگا، لیکن وہ ایک جگہ لے جائے گی، اب یہ کہاں کا ذکر ہے وہ تفسیروں میں آتا ہے۔ یہ 10 نشانیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ آئیں گی پھر ہی قیامت آتی ہے، تو پھر کون ہے جو نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جاتا ہے؟ بس آپ جان لیجئے، آیت نمبر 19، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے۔ اللہ تو ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو تو قیامت نہ بتانا، اللہ قیامت بڑی ہولناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس کی ہولناکیوں سے بچا کے رکھنا، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی جانتا ہے، آخری ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ جنگ سے متعلق کیوں کوئی صورت نازل نہیں ہوتی۔ قیامت کے بارے میں ایک دو حدیثیں اور بتاتے ہوں کہ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: علم گھٹ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا۔ کل ہی پرسوں ہی میں کوئی لیکچر سن رہی تھی تو ہم یہ سمجھتے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جیسے قرآن کہتے ہیں نا اٹھ جائے گا، قرآن ذہنوں سے محو ہو جائے گا۔ کیسے کہ وہ عمل نہیں ہوگا تو قرآن بھول جائیں گے لوگ،
اور پھر عمل نہ کرتے کرتے قرآن کو جو بولتے ہیں نا وہ پیچھے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا یا بنی اسرائیل نے یہود و نصارہ نے، اسی طرح کے پیٹھ کے پیچھے قرآن رکھ دیا جاتا ہے اور پھر عمل نہیں کیا جاتا، اور پھر کیا کوئی اسپیسیفک چیز اور جو چیزیں رواج جو بنا کے رکھے ہوئے اس وقت وہ قرآن باہر نکلتا ہے. تو اس طرح کے کرنے والوں کے بھی کوئی علم نہیں بچے گا، کوئی علم ہوگا وہ بھی اٹھا لیا جائے گا کیونکہ عمل نہیں ہوگا. اور پھر چاروں طرف فتنے پھیل جائیں گے، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بکثرت ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتایا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل، جسے آپ نے قتل مراد لیا، یعنی کہ اتنا قتل بڑھ جائے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں اتنے قتل ہو جاتے ہیں کوئی نہیں ملتا مقتول، نہ ہی کسی کو سزا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کافی قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی جنگ کے متعلق کوئی صورت نازل نہیں ہوتی. پھر جب ایسی محکم صورت نازل کی گئی تو جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی موت کا دورہ پڑ گیا ہو. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. آیت 21 چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی اطاعت کرتے، بھلی بات کہتے، پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا تو اگر وہ اللہ کے کیے گئے عہد میں سچے رہتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اور پھر اے منافقوں تم لوگوں سے کیا بعید کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد پھیلانے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو. آج کل ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ نے حکومت دے رکھی ہے اور بڑے بڑے کاموں کا اور ٹھیکہ دے رکھا ہے جو دین کے بھی ہیں دنیا کے بھی ہیں، تو پھر وہ اپنی سرکشی دکھاتے ہیں. آیت 23 یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. اللہ نے اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو دور کر دیا جو حاکم بن کر یا کوئی اپنے ہاتھ میں پا کر کوئی عہدہ مرتبہ اس کے ساتھ پھر انصاف نہیں کرتے. انہیں بہرا کر دیا. کان آنکھوں اور دل کا ذکر آیا نا تو مطلب اندھا کر دیا، بہرا کر دیا اور دل کالے کر دیے ان کے. اور فرمایا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے دلوں پر کفر پڑے ہوئے ہیں. جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے. شیطان نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما کر کے دکھایا اور انہیں تا دیر تک زندہ رہنے کی آرزو دلائی. یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں یہود سے کہا کہ جب اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں تو مان لیں گے اور اللہ کے اعزاز کی باتوں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ وہی کمپرومائز دوسرے دین سے دودھ بنانے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کے ساتھ کاروباری معاملات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں خوش رہنے کے لیے، مل جل کر رہنے کے لیے، کچھ دن تم کر لو کچھ دن ہم کر لیتے تمہارا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نسلوں کو اس سے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے کوئی کام نہ کروائے جس سے وہ ناراضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے بچا کر رکھے ہم سب کو. آیت نمبر 27 پھر اس وقت کا کیا حال ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روح کو قبض کر لیں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر وہ مار رہے ہوں گے. یہ اس لیے ایسی بات کے پیچھے لگ گئے کہ جس سے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، تو کہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اللہ ان کے کیے کو ظاہر نہیں کرے گا. اللہ معاف کرے. اللہ آیت 29 اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں کہ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں گے تاکہ آپ انہیں ان کے اندر کلام سے ہی پہچان لیں. اب منافقوں کا ذکر آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے باہر کچھ اور بات کرتے تھے اور ایسے ظاہر کرتے تھے، اور جب جنگ کی اور جہاد کا ذکر آتا تو وہ منہ پھیر لیتے تھے، ایک دوسرے کو نکھیوں سے دیکھتے رہتے تھے، ہنسی کھسیانی سی نہیں ہنستے ویسی طنز والی ویسی ہنسیا کرتے تھے. اب وہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، بعض دفعہ ہمارے گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح بات کے پیچھے نہیں ہوتے، لیکن نظر نہیں آتے ہم انسانوں کو. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر ہم ایسے منافقوں کو کھول دیں، جبکہ وہ کھولا بھی. اللہ تعالیٰ نے کتنے منافقوں کا پتہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کچھ 12. سیدنا حذیفہ بن ایمان رازدان رسول ہے وہ، ٹھیک ہے. جب غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی کی راہ پر ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہرے پر اپنی ڈھال سے پے در پے وہ وار بھی کر رہے تھے. بعد میں یہی منافق اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 یا 15 منافقوں کے نام ان کے باپوں کے نام تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ تاکید بھی کر دی, ان کو بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن تاکید کیا کی کہ ان ناموں کو دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ کرنا. اسی لیے پھر سیدہ حذیفہ بن یمان نے رازدان رسول کہلائے اور پھر وہ آخر تک اپنے سینے میں اس بات کو چھپائے رکھے. اور حضرت عمر ہے نا اکثر پوچھا کرتے تھے حذیفہ بن یمان سے کہ کہیں ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں, بس اتنا بتا, مجھے منافقوں کا نام نہیں پوچھنا لیکن بس اتنا بتا. تو حضرت عمر پوچھا کرتے تھے ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم کس عمل میں ہیں آگے. اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے, ہم تو دوسروں کو منافق بولتے ہیں, ہم تو انگلیاں دوسروں پر اٹھاتے ہیں جبکہ 4 انگلیاں خود ہماری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ منافقت میں پہلے اپنے آپ کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ میں بچا کر رکھے ایسی منافقت سے. اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی کہ کون صحابی تھے, حنزلہ, میرا خیال ہے حنزلہ رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سر پیٹتے ہوئے آ گئے کہ حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے, جس طرح سے ابھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں میرے رب کی, تو کیسا ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, ہر چیز جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے بری لگنے لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جب ہم آپ کی طرف ہوتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے, جب ہم اپنے بیوی بچوں کی طرف جاتے ہیں, بازار میں کمانے کرنے جاتے ہیں تو ہمارا لیول گر جاتا ہے, ہم اس میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان کا درجہ ہے جو اپ اینڈ ڈاؤن لیول ہوتا رہے گا, لیکن ہمیں کنٹرول کر کے اس کو دوبارہ اپ لے کر آنا ہے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں ایمان پر رہنا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشیں دی ہوئی ہیں جس سے ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, لیکن بس اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں, ہم بھی اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شک اور ضرور ہمیں بھی معاف کر دیں گے. ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کس نے؟ ان 14-15 منافقوں نے, اور اللہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دے گا. آیت 33, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی اچھے عمل کر رہے ہیں میرے غفور الرحیم, رمضان کے مہینے میں, باقی کے 11 مہینوں میں, اللہ تو اسے ضائع ہونے سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو راضی ہوتا ہے. آیت 34, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اسی کفر کی حالت میں مر بھی گئے تو اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اعمال کو برباد کر دینے والے کون سے کام ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ وہ شرک کرتا ہے. ایمان لانے کے بعد, اچھے عمل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا جملہ شرک کا کہا یا کسی پر ایمان لے آئے, اچھے خاصے بندوں کو میں نے اپنی زندگی کے اندر نا ان کی بیماری کی حالت میں شرک کرتے ہوئے دیکھا. یعنی کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے بندے اچھے طریقے سے اور جانتے ہیں کہ شرک کیا چیز ہے, لیکن نہیں, اپنی اس بیماری کی انتہا کو جب وہ پہنچے شیطان نے شرک پہ لگا دیا اور وہ کر بیٹھے. اب آئی ڈونٹ نو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چھوٹا موٹی کوئی ایسی بات کی ہو, تکبر کیا ہو, شرک والا جملہ کہا ہو یا شرک کیا ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کو شرک سے بچا کے رکھے. اور اپنے کام پر فخر کرنا, یہ سب ہے نا اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں. اور صدقہ دے کر جتانا احسان, یہ تو بار بار آ جاتی ہے, بار بار میسج کرتی ہے, ہر سال میسج کرتی ہے, یہ دے دو وہ دے دو, اس کا مسئلہ آ گیا اس کا مسئلہ آ گیا, حل کرنا ہے حل کرنا ہے. اس نے تو ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے, بھائی نہیں دینا ہے نہ دو, نہیں ہے اچھے سے بات کر کے منع کر دو, پیار سے بات کر لو اور طریقے سے بات کرو. وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوتا, جو بھی بندہ مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو چنا ہے کہ ہم وہ ہیلپ کرنا وہ کرنے والے میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. ورنہ تو ایسے بہت سے لوگ گرد و پیش میں ہیں جن کو نہ صدقہ دیتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ان میں شامل فرمایا ہے تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے. وہ میں تو بولتی ہوں زکوٰۃ نکالنا آسان, صدقہ نکالنا آسان, خیرات نکالنا آسان, چلتے پھرتے ہم اپنے بلائیں اتارتے رہتے ہیں پیسوں کے ذریعے چیزوں کے ذریعے, لیکن سب سے بڑے بڑے کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ چیزیں حقداروں تک پہنچاتے ہیں.
بڑے کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں، نکالنا بڑا آسان کام ہے، لیکن جب پہنچانا پڑے نا اقداروں کو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساری ایفرٹ کو قبول کرے اور بڑھا چڑھا کر ہم سب کو اس بات کا اجر دے۔ اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پس تم سستی نہ دکھاؤ اور نہ دشمن سے صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں سے وہ کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ کبھی بھی دشمنوں سے اس بات پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے جہاں ہمارے ایمان کی حالت میں منافقت آ جائے۔ دشمن سے، دوستوں سے، یاروں سے، گھر والوں سے، جس سے بھی کہیں پر مصلحت پسند نہیں ہونا چاہیے جہاں پر ہمارے ایمان کو خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں اتنا اسٹرانگ بنا دے اللہ تعالیٰ کہ ہم ساری دنیا سے لڑ جائیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ 36 سے آیت، یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے۔ پہلے بھی یہ کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیپلی اس کا مطلب سمجھا دے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ آیت 37، اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے تو پھر تم سے اس کا مطالبے پر اصرار کرے گا تو تم بخل کرنے لگو اور تمہارے دلوں میں کھوٹ ظاہر ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو کتنی چیزوں سے ہم کو بچا رکھا ہے جس سے ہماری منافقت کھل کر لوگوں کے سامنے آئے۔ بچا رکھا ہے نہیں بچا رکھا، ہماری اپنی زندگیوں پر، ہمارے اپنے عملوں پر، ہمارے اپنے لینے دینے پر، صدقہ خیرات زکوٰۃ، کسی کی مدد کرنے پر، کوئی مدد کے لیے پکارے تو اس کو کیا جواب دینے پر، اور کس سچویشن میں ہم کس حالات میں لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں اگر کرنے والا اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اس ساری سچویشن کی نیتوں کو، جائے وقوع، اس کے حالات، واقعات، ایفرٹ، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ڈھک ڈھک کے، ہمارے عملوں کو ڈھک ڈھک کے رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر کھول دینا ہمیں لوگوں کے سامنے تو کتنی بے عزتی ہو جائے ہماری، اور کتنی راز کھل جائے۔ اور بعض چیزوں کو تو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں، اللہ اگر ان کو بھی کھول کر لوگوں کے سامنے وہ گناہ سمجھا کے سامنے آ جائے تو بھی ہم کتنے شرمندہ ہو جائیں۔ وہ رب میرا کتنا پیارا ہے جو ہمیں ڈھک ڈھک کے پیار سے رکھتا ہے۔ اللہ تیرا کروڑوں احسان ہے۔ سنو، جب وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی گئی پھر ان میں سے کوئی جب بخل کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ جب بخل کرتا ہے تو اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اب دیکھا جائے تو اگر کسی کاز کے لیے لوگوں کو کوئی کال دی جاتی ہے کہ بھائی صدقے دو، خیرات دو، اس بات کے لیے یہاں دو، ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے نا رک جاتے ہیں، ہم نہیں دیتے ہیں، تو وہ تو ہم نے اپنا بخل دکھایا، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا کام نہیں رکے گا، اس کا کام اللہ تعالیٰ کروا کے رہتا ہے، کیونکہ وہ میرے رب کا کام ہے، اس نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے کا۔ جب وہ بندہ ایفرٹ کچھ کر رہا ہے نا تو میرا رب اس کا کام تو پورا کراتا ہے، ہاں اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی سب کو آزما لیتا ہے کہ آیا وہ پورا کرتے ہو، اس کے کام میں ہیلپ کرتے ہو یا اپنی منافقت دکھاتے ہو۔ اور یہی بات ہے کہ وہ تم ہی میں سے تم ہی اس کے محتاج ہو، اور اگر نہ مانو گے اللہ کی بات کو تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح آیات 29۔ فتح بھی مدنی سورہ ہے اور رکوع 4 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ واضح فتح سے کیا مراد؟ مکہ فتح ہونا تھا جب، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے بڑے احسانات بتائے اپنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب کوئی ایک قدم بڑھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھا کر اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اپنی نعمتوں کو تمام بھی کرتا ہے اور پھر سیدھی راہ پر بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور آپ کو زبردست نصرت عطا فرمائے گا، یعنی فتح عطا فرمائے گا۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں۔ ایک ایمان وہ چیز ہے جب کسی کے دل میں ہوتی ہے نا تو وہ چاہے حالات کیسے بھی انسان کے پاس آ جائیں، وہ اس ایمان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دیتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے سبھی لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت ایسی اتری جو مجھے زمین کی ساری دولت سے پیاری ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وضاحت فرما دی، مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس وقت پھر دوبارہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان کو لیغفر لک سے، ٹھیک ہے نا، اور پھر یدخل المومنین فوزا عظیما، آگے والی آیت جو ہم پڑھیں گے۔ اب آپ صلح حدیبیہ بھی کیسے پیش آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ خواب کا آنا نبی کا سچا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ 1400 صحابہ اکٹھے ہو گئے عمرہ کی نیت سے اور مکہ کو روانگی ہو گئی۔ جب مکہ پہنچنے لگے تو وہیں پر کافروں نے ان کو روک دیا، اندر جانے سے منع کر دیا، اور یہ مہینہ بھی ذیقت کا مہینہ تھا جس میں اہل عرب کے دستور کے مطابق لڑائی بھی منع تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے لڑائی نہیں کی لیکن ان کو روک دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر وہ رکے اور پھر وہاں پہ صلح حدیبیہ کی گئی۔ صلح حدیبیہ میں کافروں نے اپنے حساب سے رولز بتائے اور اپنے حساب سے ساری ایسی کنڈیشنز بتائیں جو لگتا تھا کہ صرف کافروں کے فائدے کی باتیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس میں ہوا یہ کہ جب یہ جنگ سے منع تھا یعنی کہ ذیقت کے مہینے میں، تو اس میں حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی وہاں بنا کر کافروں کے پاس بھیجا کہ بھئی یہ بات ہے اور ہم لوگ آنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی افواہ اڑ گئی کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ اب یہ تو رول تھا وہاں کا کہ جب بھی کوئی سفیر یا اپنا کوئی بھیجتے تھے اور وہ قتل کر دیا جاتا، اس کا مطلب اعلان جنگ عام ہے۔ جب اس کا مطلب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر بیعت لی گئی اور پھر صلح حدیبیہ بھی طے پائی، اس کی ساری شرائط قبول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عمر نے پوچھا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ساری شرائط ہمارے حق میں نظر نہیں آتی ہیں تو کیا ہمارا دین صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، تو پھر کہا کہ ہمارا دین ہی سچ ہے اور یہی ساری شرائط ہمارے ہی حق میں قبول ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہاں پر جگہ پر ٹھہرے، انہوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو ذبح کر دیا اور اپنا احرام اتارا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سفر میں ام سلمہ تھی رضی اللہ عنہا، اور صحابہ اتنے غصے میں تھے کہ میں واپس کر دیا گیا، اپنا احرام نہیں اتار رہے تھے اور قربانیاں نہیں دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آئے اور کہا، ام سلمہ نے پھر مشورہ دیا کہ آپ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنا احرام اتاریں، بال منڈوائیں، تو یہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کریں گے۔ پھر واقعی ایسا ہی ہوا اور پھر تمام صحابہ نے یہ اتارا احرام اور پھر قربانیاں کی اور اپنے بالوں کو منڈوایا۔ پھر اگلے سال عمری قضا ادا کیا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ کو آیت نمبر 3، اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے گا، وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں۔ اور آسمان اور زمین کے سبھی لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ سب کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جن کے بارے میں جو کہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے۔
बड़ी गर्दिश इन्हीं पर, बुरी गर्दिश इन्हीं पर पड़ गई और इन पर अल्लाह का गजब नाजिल हो गया और इन पर लानत भी की और इनके लिए जहन्नुम तैयार की जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। जिस तरह अल्लाह ताला जन्नतियों के और अल्लाह जिससे खुश होता है उनके लिए नहरें हैं और उनके लिए अल्लाह में दुनिया में नेमतें हैं, बागात हैं, और ये 4 नहरों का भी जिक्र किया अल्लाह ताला ने। इसी तरह जो अल्लाह को नहीं मानते, उसके खिलाफ वर्जी करते हैं, अतात नहीं करते हैं, मुनाफिक हैं, ये सारी है, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी अजाब गिनवा दिए कि अल्लाह का गजब होगा, उन पर रहमत नाजिल नहीं होगी और उन पर लानत की जाएगी जो कि अल्लाह की रहमत से दूरी होती है, और इनके लिए जहन्नुम तैयार कर दी गई है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। सुलह हुदैबिया के वक्त जब था ना, तो मुनाफिक गए नहीं थे उस वक्त, और मुनाफिकों का ये ख्याल था कि ये अपना जो जा रहे हैं मुसलमान वो वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन जब वो आ गए वापस तो फिर वो बहाने तराशते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे और अपना मामला क्लियर करने लग गए। आसमान और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शहादत देने वाला, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। 3 काम, हर दाई के 3 काम। एक तो मेरे रब की शहादत देनी है, अल्लाह एक ही है और ये कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और इसको अल्लाह ही का ये कलाम है, और बशारत देने वाला इसी कुरान के जरिए से हमें अल्लाह ताला के हुक्म पढ़ते हुए खुशखबरियां भी देनी है लोगों को और डराना भी है और हमको डरना भी है, ताकि अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और इसकी मदद करो और इसकी ताज़ीम करो और सुबह शाम की तस्बीह करो। सुबह शाम की तस्बीहात का जिक्र है। बैत का जिक्र ना कुरान में 4 बार आया है। बैतुर रिजवान भी खून पर बैत की गई थी हजरत सैयदना की बैत की सूरत में। हजरत सैयदना की शहादत की खबर के बाद ये बैत ली गई थी, ठीक है ना, बैत रिजवान। और ये बैत दरअसल अल्लाह ही का अहद था। और बिलाशुबा जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं, अल्लाह ही की बैत कर रहे हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ने देखो कुरान में कह दिया। उस वक्त वो बैत किस चीज की कर रहे थे कि हर हाल में तंगदस्ती और या खुशहाली या आपकी कुछ भी सिचुएशन हो, आपने हमारा साथ देना है अल्लाह के दीन को बढ़ाने के लिए और हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए। अब जो शख्स इस अहद को तोड़े तो उसे तोड़ने का बवाल तो उसी पर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार बैत ली। सबसे पहली बैत क्या थी? उकबा की बैत थी, और अहले मदीना ने इकरार किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए तो हर तंगी व तस्ती में हम साथ देंगे और इनकी जान की हिफाजत करेंगे। और यहाँ पर जहाद खून पर बैत का जिक्र था। और अतात लाजमी होती है इमाम की हर वक्त, जब भी कोई बैत ले उसकी, जब आप बैत ले रहे हो उसको आप कर रहे हो तो उसमें अतात लाजमी होती है। अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला ऐसे भी कुछ लोग और कुछ यहाँ पर फिरके हो गए हैं कि मैंने ये बात अंदर की है, जैसे जानने वाले हैं और उनसे पता चला कि बैत किसी इमाम को, इसी को इमाम बनाते हैं, आज बंदे को उससे बैत लेते हैं जाके, और फिर वो इजाजत देता है ना तो 40 कोर्स किए जाते हैं। पहले कोर्स में आई डोंट नो वो क्या कुछ कराता है, दूसरे में क्या कुछ करवाता है, तीसरे में क्या कुछ करवाता है, और फिर उसमें वो पास होते चले जाते हैं। जब 40 कोर्स वो पूरे कर लेते हैं तो इस इमाम की इजाजत के साथ वो दूसरों से बैत ले सकते हैं। आई डोंट नो क्या कुछ फिरके बना के रखे हुए हैं। ये वो बैत नहीं होती, ये वो बैत होती है जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है, बस वही बैत होती है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है और जिस तरीके से लेने का हुक्म दिया हुआ है। आई डोंट नो कितने फिरकों ने क्या कुछ अपने मामलात और हालात बना के रखे हुए हैं। और फिर ये वर्ड क्या आता है हर्ज का, कि इसमें क्या हर्ज है, अल्लाह ही के तो काम कर रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही तो केक काट रहे हैं हम लोग, इसमें क्या हर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही तो दिन में हम ये लाइटें लगा रहे हैं और झंडियां गाड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। कितने से फितने चारों तरफ फैले हुए हैं जो दीन के नाम पर किए जाते हैं, दीन समझ के किए जाते हैं। हाँ, जिनको दीन के नाम पर नहीं किया जाता, सवाब समझ के नहीं किया जाता, उसके मामलात अल्लाह जाने और वो बंदा जाने, वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन दीन के मामलात की बिद्दती लोग, कल हमको पता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन वो बंदे रोक लिए जाएंगे, फरिश्ते हटा देंगे, आबे कौसर नहीं पीने देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे क्यों, ये तो मोमिन थे, ये तो जानते हैं, मुसलमान थे। बोला नहीं, इन्होंने आपके जाने के बाद बिद्दतें इख्तियार की। बिद्दत का मफहूम हर वो काम
दीन का हिस्सा समझते हुए करना जो गलत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। अल्लाह ताला हमें बिद्दतों से बचा के रखिए, अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचा के रखिए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इससे बचा के रखिए। तो अनकरीब अल्लाह उसे बड़ा अजर देगा, और देहातियों में से जो कुछ पीछे रह गए हैं वो बार आकर आपसे कहेंगे कि हमारे माल और घर वालों की फिक्र ने हमको मशगूल रखा, लिहाजा हमारे लिए बख्शिश फरमा दीजिए। अब वो जब सुलह हुदैबिया के वक्त गए थे वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में लड़ाइयाँ जहाद करने, तो उस वक्त बदवियों ने और मुनाफिकों ने बहाने बनाकर पीछे रह गए थे, और वो बात उन्होंने अपनी जबान से कही जो कि इनके दिलों ने नहीं थी। अब आप इनसे कहिए कि कौन है तुम्हारे हक में जो अल्लाह के सामने कुछ भी इख्तियार रखता हो, अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहे या नफा बख्शना चाहे, या जो तुम कह रहे हो अल्लाह उसे पूरी तरह बाखबर है। आयत नंबर 12, बल्कि तुम तो ये समझ बैठे कि रसूल और मोमिन कभी अपने घरों को वापस ना आ सकेंगे। ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत बुरा गुमान कर रहे थे और तुम हुई हलाक हो जाने वालों हो। आयत 13, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए तो ऐसे काफिरों के लिए हमने भड़कती भी आग तैयार करके रखी है। आसमानों और जमीन का बादशाह तो अल्लाह ही है, वो जिसे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे दे, और वो माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। जब तुम गनीमतें हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे फौरन कहेंगे कि हमें भी अपने साथ ले चलिए, और ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म को वो बदल दें, यानी कि अपनी मर्जी चलाते थे। जब हुक्म आता था जाने का तो कहते थे कि हम नहीं चल सकते, हमारे माल और औलादें घर हमने रोक लिए, हमको रोक लिया उन्होंने। और जब गनीमतों का वक्त आ जाता था तो आगे आ जाते थे कि हम तो तुम्हारे साथ ही तो थे, हम बस आने ही तो वाले थे। इस तरह की बात है। फतेह खैबर का वाकया ग़ज़वा हुदैबिया के 3 माह के बाद मुहर्रम के बाद पेश आया। जलावतन शुदा यहूद इकट्ठे हो गए थे और मुसलमानों के खिलाफ सरगोशियों में मसरूफ हो गए थे। बनो नज़ीर जो कि कबीला था वो भी मदीना से जलावतन होकर यहीं मुकीम हो गया। इन्हीं के सरदार अय्यूब बिन अख्तब ने बनो कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद को वरगला कर जंग एहजाब में मुसलमानों के खिलाफ बस शिकनी पर मजबूर किया था। यही सारे यहूद के वो थे जो कि ईमान नहीं लाए थे, और अपना खैबर का जो इनका पूरा एक बड़ा सा इलाका भी था और किला भी था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह किया फिर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर अल्लाह का हुक्म या फैसला ये है कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में मुखलिस हैं अल्लाह इन्हें फतह और नुसरत से हमकिनार जरूर करेगा। ग़ज़वा खैबर में सिर्फ इन मुसलमानों को साथ लिया गया जो बैत रिजवान में शरीक थे। अब बैत रिजवान में शरीक हो जाने वाला उसको अपनी जान और माल की कुर्बानी देना लाजमी थी, क्योंकि वो उसी पर बैत थी, और मुनाफिक उसी बैत से पीछे हट गए थे कि बैत नहीं की उन्होंने, और फिर बहाने बनाने लग गए थे। अल्लाह पहले ही ऐसी बात फरमा चुका, फिर वो कहेंगे कि ये बात नहीं बल्कि तुम तो हमसे हसद करते हो, और ये बात भी नहीं मगर लोग हकीकत में कम ही जानते हैं। आयत 16, आप पीछे रह जाने वाले बदवियों से कहिए कि अनकरीब तुम्हें एक सख्त जंगजू कौम से मुकाबले के लिए बुलाया जाएगा, तुम्हें इनसे लड़ना होगा या वो मती हो जाएंगे। इस वक्त अगर तुम मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और तुमने अगर मुंह फेर लिया तो बस फेर लिया। यानी कि अब उनको वार्निंग दी जा रही है कि अब नेक्स्ट जंग में तुमने आना है। यहाँ पे खैबर की फतह के बारे में सारी बात, और खैबर की वो बात हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहरीली बकरी के जरिए से नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की साजिश भी की गई थी, और फिर अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया था। और फिर खैबर की जंग बगैर किसी जंग के, बगैर घोड़े दौड़ाए, बगैर तलवार चलाए फतह हो गई थी, और खैबर के अम्वाल और गनाइम में यानी कि गनीमत के मालों में, और अम्वाल फे, गनीमत का माल क्या होता है जो लड़कर हासिल किया जाए, जंगे तलवारें और घोड़े भगाकर, लेकिन माल फे क्या होता है जो बगैर लड़ाई के हासिल हो जाए। अब बाहर की तरफ तो उन्होंने कुछ जंग की थी, तलवारें चलाई थी, घोड़े चलाए थे, लेकिन जो किले के अंदर बंद थे वो फिर मुहासरा करके उन लोगों को बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया, और आखिर में वो हम पढ़ते रहते थे और पहले भी पढ़ा कि वो अपने घर तोड़ ताड़ के और दरवाजे ले जा रहे हैं, खिड़कियां ले जा रहे हैं, माल ले जा रहे हैं, इस तरीके से वो बाहर निकले थे। और इस बात पर मसाले है तो ये थी कि अब हम नुकसान आपको अगर नहीं देंगे तो हमें जाने दो। इस तरीके से उन्होंने वो देकर ज़कात वगैरह का जो क्या फिदिया होता है,
فدیہ نہیں وہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ان سے لیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس پر راضی ہو کر وہ جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو یہ مال فے لینے کے لیے یہ منافق اور یہ آ گئے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع فرمایا. اور اللہ تمہیں دردناک پھر سزا دے گا. آیت 17 اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگر جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ سرتابی کرے گا جو بھی، اور اللہ سے دردناک عذاب دے گا. آیت 18 بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا اور وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال معلوم ہو گیا، لہٰذا ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلدی فتح دی. اور بہت سے مال غنیمت میں بھی جو حاصل کریں گے اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے. آیت 20 اس نے تم سے اور بھی بہت سی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، غنیمتوں کا، اور جنہیں تم حاصل کرو گے، یعنی کہ ابھی بہت سے جہاد اور جنگ ہوں گے. یہ فتح خیبر تو تمہیں جلد ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے تاکہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے رکھے. اور ایک اور فتح بھی دے دی جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کوئی حامی و مددگار نہیں پاتے. یہی اللہ کی سنت ہے اور جو لوگوں میں جاری رہی ہے. اللہ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. یہ وہی ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ہاتھ روک لیے اور تمہارے جبکہ اس سے پہلے اللہ تم پر عذاب نازل کر چکا ہوتا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا. اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں پامال کر دو گے یا پھر ان کی وجہ سے تم نادانستہ کوئی پشیمانی لاحق ہوگی تو تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا. وجہ کیا تھی لڑنے سے روکنے کی؟ حرم کے اندر کہ ان کے کافی مومن مسلمان مرد عورت وہاں پر تھے، اور روکا اس لیے گیا تاکہ جسے اللہ چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے. آیت 25 اگر مومن ان سے الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں آج جو کافر تھے ہم انہیں دردناک سزا دیتے. جب کفار مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی عصبیت کی ٹھان لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اطمینان فرما دیا، انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا اور وہی اس سے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ایک حقیقت تھا، اور تم انشاءاللہ مسجد حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوگے. اس وقت تم سر منڈاؤ گے بھی اور بال بھی کتراؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. اس بات کو جانتا ہے کہ جنہیں تم نہیں جانتے، لہٰذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح خیبر جو تمہیں عطا کر دی وہی تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر رسول بنا کر بھیج دیا تاکہ باقی کے سارے مذہب جتنے بھی ہیں ان کو مغلوب کر دے اور دین غالب آ جائے. اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں. جب تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے تو اللہ کے فضل ان کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، اور کثرت سے وہ سجدہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشانات موجود ہیں. یہی صرف تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، یہی انجیل میں بھی. جیسے ایک کھیتی ہو اور اس نے اپنی کمپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر تنے پر کھڑی ہو گئی، اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان کی مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. جتھا کب بنتا ہے کسی بھی دین کے کام میں؟ جب مل جل کر کیا جائے، جب مل بانٹ کر کام کیا جائے. کسی ایک اسپیسیفک بندوں پر ہمیشہ ایک کام ڈالتے جاؤ کہ نہیں وہ تو یہ کر لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، وہی تو کرتی ہیں ہر سال، تو ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے دیکھ رکھا ہوا ہے، کبھی صحت بگڑ جاتی ہے، کبھی حالات بگڑ جاتے ہیں، کبھی کیا سچویشن، کبھی کیا. تو ہر انسان کو اپنا ایفرٹ ڈالنا چاہیے اور مل جل کر ہی کام کرنا چاہیے تو اللہ برکتیں دیتے ہیں. سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی 18 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے یہ بھی، اور رکوع 2 ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پیش قدمی نہ کرو یعنی کہ اپنے آپ کو اپنی بات مت ڈالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ٹھیک ہے نا۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولو جیسے کہ ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ یہاں پہ 2 حکم دیے گئے۔ ایک تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور بات ہو رہی تھی پوری، اور جب بات کرتے ہوئے کسی بحث میں 2 صحابیوں کی آواز ذرا سی بلند ہو گئی تھی کسی بات کرتے ہوئے، اور سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب سیدنا بن زبیر تھے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر آپس میں بات کر رہے تھے، تو اس میں ذرا سی آواز تیز ہو گئی تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ، ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آ گیا اور کہا کہ اے محمد باہر آؤ۔ اس طرح سے وہ جہالانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی طرف بلا رہا تھا، جبکہ اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تو وہ اپنا مدعا بیان کرتا۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ 2 حکم آ گئے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو اور نہ ہی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے دلوں کو انہی دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ بے عقل ہیں، اگر یہ لوگ صبر کرتے تاکہ آپ ان کی طرف نکلتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے، اب اس میں ہم بہت سارے سورہ حجرات میں نا حکم دیکھیں گے، محکمات آیات ہیں بہت ساری۔ ابھی یہ 2 حکم ہے، ابھی یہ تیسرا حکم ہمارے سامنے آ گیا کہ فاسق کی بات مت مانی جائے۔ آج ہم واٹس ایپ پہ آئے ہوئے، فیس بک پہ آئے ہوئے، یہاں وہاں جتنے بھی جو بھی میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے دل کو اچھے لگے بھائی ہم نے آگے بڑھا دیا، ہم نے تصدیق نہیں کی، کنفرم نہیں کیا، آیا حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ فاسق کی بات یعنی ہم نہیں کہتے کہ وہ فاسق ہی ہوگا جس نے میسج دیا، لیکن وہ بات کو کنفرم کرو، ٹھیک ہے نا، بات کو کنفرم ہمیں کرنا چاہیے کہ آیا صحیح بات ہے، پھر ہمیں بڑھانا چاہیے۔ اور فاسق کی بات یعنی کوئی بھی انسان ہمیں کوئی بھی اگر خبر سناتا ہے تو ایک دم سے ہمیں ہاں نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آیا بات صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں کنفرم کرنا چاہیے۔ اور پھر ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھے۔ پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑ جائے، اور خوب جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیا کریں تو مصیبت پہ تم پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے ایمان کی محبت دی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور عناد اور نافرمانی سے نفرت کر دی۔ ایسے ہی لوگ ہدایتی یافتہ ہے، اللہم جعلنا منہم، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ چوتھا حکم مل گیا ہمیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے طرف وہ لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان صلح اور انصاف کرا دو، کیونکہ اللہ تو انصاف کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جب 2 مسلمان آپس میں تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے آئیں اور اگر مقتول مارا جائے، ٹھیک ہے، تو بھی قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقتول مر گیا اس کا کیا قصور؟ تو بولا وہ بھی تو تلوار لے کر آیا تھا اس کو مارنے کے لیے، تو وہ غالب نہیں آیا، مغلوب ہو گیا، اگر غالب ہوتا تو وہ بھی مار ہی دیتا نا۔ دیٹس مین 2 مسلمان اگر لڑائی کرتے ہیں تو دونوں قصوروار ہیں۔ صلح سے، صفائی سے آپس میں بات کرنا چاہیے، مسئلے مسائل اوپینین کا اختلاف سب کو ہوتا ہے، لیکن بیٹھ کر بات کر کے مسلمانوں کی طرح اس مسئلے کا حل ختم کرنا چاہیے۔ اخبر بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی مدد کرنے چلا، راستے میں مجھے ابو بکر ملے اور فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس شخص کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے ہوئے سنا ہے،
یعنی کہ دو مسلمان لڑ رہے تھے آپس میں تلوار لے کے, تو ایک انہوں نے کہا کہ میں مدد کر رہا ہوں ان کی, روک دوں لڑائی یا کچھ کر, تو بولا نہیں, جو دونوں لڑ رہے ہیں اگر کسی نے ایک کو بھی قتل کیا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا, لیکن تم اس کے ساتھ شامل مت ہو. صلح کرا دو اور انصاف کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اے ایمان والو, تمہارا گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. 5واں چھٹا رول, اللہ تعالیٰ حکم پہ حکم اب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آج ہم کہہ رہے ہیں, اللہ ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سے سارے عمل کو قبول بھی کر لے. مذاق نہ اڑاؤ. ہم اپنی لائف کے بارے میں خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کن کن لوگوں کا مذاق کس طریقے سے اڑاتے ہیں اور کب کب اڑاتے ہیں. محفلیں عروج پر لگی ہوتی ہیں اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے, مذاق بنایا جاتا ہے. جھوٹ میں بھی مذاق بول دینا نا, کسی پر ہنس لینا نا محفل کے اندر, وہ بھی گناہ. کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والے جس کا اڑایا جا رہا ہے نا وہ اس سے بہتر ہو, نہ ہی عورتیں عورتوں کو مذاق بنائیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو, یا مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ کہا گیا. کہیں ایسا نہیں ہو کہ بھئی یہ تو مردوں کو کہا گیا ہم تو کر سکتی ہیں. پھر ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو. تانا کیا ہوتا ہے؟ انسان غلطی کر چکا, اس کو آزما لیا گیا, اس کے بعد اس نے سدھرنے کا فیصلہ کیا اور آپ وہ پرانی بات لے کے پھر سے تانے مار رہے اس کو اس کی دوبارہ یاد دلا رہے ہو تاکہ وہ شرمندہ رہے, کسی کام میں آگے نہ بڑھتا رہے, اس کا مورل ڈاؤن ہو جائے, اس کا کانفیڈنس لوز ہو جائے پورا. یہ ایسے کیریکٹرز نا ہمارے گرد و پیش میں بہت پائے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچا کے رکھے. اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. ٹھنگنی رکھ دیا, لمبی رکھ دیا, موٹی رکھ دیا, ٹیڑھی ناک والی رکھ دیا, آنکھ ٹیڑھی ہے اس کی وہ رکھ دیا, وہ ایسے بولتی ہے رکھ دیا. عجیب و غریب نام کبھی کبھی رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہالت سے بچا کے رکھے ہم کو. اللہ کا کروڑوں احسان, جب سے قرآن پڑھا ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہم بھی انسان بشر. اللہ تعالیٰ کبھی کہیں محفل میں بیٹھ کر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر فرما دینا. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا مت کرو, یعنی کہ یہ سارے فاسق کام ہیں اور پھر بہت بری بات ہے. اور وہ لوگ جو ان باتوں سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے. پہلے ظالم اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا تھا؟ پہلے پاروں میں کچھ ہم نے پڑھا, شرک کرنے والے کو ظالم کہا تھا. اب کیا کہا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس میں جو باز نہیں آئے گا نا کرنے سے وہ ظالم ہے. اے ایمان والو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہی ہوتے ہیں. اور وہ کسی عیب جوئی میں نہ پڑو, یعنی کسی میں عیب تلاش نہ کرو, اس میں یہ کمی ہے اور اس میں اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. اللہ تعالیٰ تو ہم عورتوں کو خاص طور پہ اس سے بچا کے رکھ. یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا اسی وجہ سے کہ وہ اپنی شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں, اور ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ کٹے ہوئے پھٹے ہوئے کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے, غیبت کرتے تھے اپنے بھائی کی اس کے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبتوں سے بچا کر رکھے. کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور تم تو خواہ مخواہ یہ کام ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنا دی تاکہ تم پہچانے جا سکو, ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت تو وہی ہے. اب لوگ اپنے قبیلوں کے نام سے عزتیں لیا کرتے تھے, ہم اس قبیلے سے ہیں, ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں پر ایسے سسٹم ہے. اور آج بھی ہم دیکھا جائے تو خاندانوں کے نام مشہور ہیں نا, کہ بھئی اس خاندان میں تو بھئی ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, اور اس طریقے کے لوگ ہیں, اور اسے ہاں ہیں, تو لوگ اپنی بڑائیاں بھی مارتے ہیں, ہم تو بھئی اس خاندان سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ پہچان کے لیے دیے ہوئے ہیں, ہر ایک کا عمل اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اور تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت اسی کی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور باخبر ہے. بدویوں نے کہا, آیت 14, ہم ایمان لے آئے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اب ایک مسلمان ہونا اور ایک مومن ہونا, اللہ تو ہمیں مومنوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو مومن کرتے ہیں,
یا اللہ مسلمان تو ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، یا اللہ تعالیٰ نماز قرآن کر لیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو بس یہ سب قبول کر لے اور ہم سے وہ مومنوں والے کام کرا جسے تو پسند کرتا ہے. بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک تو ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم جو ذرا سی 4 جماعتیں پڑھ جاتی ہیں نا، ہم لوگوں میں ذرا بڑائی آنے لگ جاتی ہے، تکبر سے تھوڑا سا چہرہ اوپر ہونے کو لگ جاتا ہے، اور ہم دوسروں پر فتوے 2 منٹ میں کس دیتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ ان کے حلق سے تو قرآن نیچے نہیں اترا. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ وہ بشری تقاضے کے تحت کسی چیز میں انوالو ہو گئی ہوگی. زیادہ تر عورتیں ہم دیکھتی ہیں، ہم عورتوں کو ہی دیکھیں گے، ظاہر ہے ہم عورتیں لیڈیز ہیں، ہم انہیں میں رہتے ہیں، آنا جانا ہے رہنا، تو انہیں میں ہم لوگ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کو سب کو ہمیں ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کرنے والا اور بندوں سے بھی محبت کرنے والا بنا دے. ہمیں کسی پر فالتو کے فتوے نہیں کسنے چاہیے. اور یہ ابھی تک تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی کچھ کمی نہیں کرے گا. یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے. وہ اس وقت کی سچویشن ایسی تھی، وہی نازل ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سامنے آئے، سب کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، پھر لوگ ابھی کچھ باتیں سن رہے تھے، وہی سن رہے تھے، اور اسی شش و پنج میں تھے کہ آیا مسلمان ہوں یا نہ ہوں. بعض پریشرائز کیے گئے کہ نہیں مسلمان ہو، اور بعض کو پریشرائز کیا گیا کہ دوبارہ اپنے دین کی طرف، کافر کی طرف پلٹ آؤ. اس طرح کی سچویشنز بہت چل رہی تھی، رشتے ناطے آپس میں کٹ رہے تھے، اور رشتہ داریاں آپس میں کٹ رہی تھیں، اس طریقے کی چیزیں تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں نازل کر کے ایمان والوں کا ایمان بھی سنبھالا، اور پھر ہدایتیں بھی دیں، اور پھر روشنیاں بھی دکھائیں، اور یہ ساری چیزیں. اور پھر لوگ شک میں جو پڑھتے تھے ان کو بھی منع فرمایا کہ تم صحیح دین پڑھو، شک میں نہ پڑھو. اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی سچے مسلمان ہیں. اور آپ ان بدویوں سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. آپ ان سے کہیے کہ اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت دی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مسلمان بنایا. اگر فی الواقع تم اپنی بات میں سچے ہو، اللہ آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. ایسے کیا کرتے تھے کہ بدوی ہے نا، دراصل اسلام لا کر احسان جتاتے کہ ہم خود متی بن کر اسلام لا کر آپ کے پاس حاضر ہو گئے، یعنی کہ اب آپ ہم کو غنیمتیں دیجیے، ہمارے ساتھ یہ رحم کیجیے، ہمارے ساتھ ایسے معاملے کیجیے، ہم تو خود تو آئے اسلام لے کر آپ کے پاس، تو آپ کو ہمارے خلاف کوئی لشکر کو لڑائی نہیں کرنی پڑی، ہم تو بس ایسے ہی آگے متی ہو کر، اس طریقے سے ہمیں بھی مال دے دیجیے، ہمیں بھی غنیمتوں کے مال دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبی ان کو کہہ دیجیے کہ یہ صرف اپنے ذاتی اغراض کے تحت آئے ہوئے ہیں، اور اللہ ساری نیتوں کا جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. نئی سورہ سٹارٹ کریں گے. سورہ قاف مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قاف لیٹرز آف مقطعات. قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، اور بلکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے کام نہیں کرتی. آیت نمبر 4. ہم جانتے ہیں کہ زمین اور اس کے مردہ اجسام میں سے کیا کچھ کم کرتی ہے، اور ایک ہمارے پاس کتاب میں سب موجود ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ یہ حق ان کے پاس آیا کہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا. چنانچہ یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف سے دیکھا نہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو بنایا، یوں آراستہ کیا کہ اس میں کوئی شگاف بھی نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا کہ اس میں مضبوط پہاڑ قائم کر دیے، اور اس میں وہ ہر طرح کی پربہار چیزیں اگا دی. ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت. ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت دیکھنے کی کہتے ہیں، آنکھوں کو کہتے ہیں، اور بصیرت اندر کی روشنی، کہ ان آنکھوں سے آپ کیا دیکھ رہے ہو اور کس کس بات پر کیا غور و فکر کر کے اللہ کی شان کو اپنے دل میں بڑھا رہے ہو. اور وہ سبق حاصل کرنے کا سامان ہے. ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بارش ہو جائے تو اس کو ضائع ہونے دو، اور اس کے بعد دوسری بارش آئے تو پانی بھر کے پھر اس میں سے پیو. وہ اللہ نے کہہ دیا کہ بارش میں پاک پانی برستا ہے.
تو بات ختم ہو گئی نا. کیا کیا لوگوں نے ازیوم کر کے رکھا ہوا ہے جن سے ہم یہ باغ اگاتے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے, اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن پر تہ بتہ خوشے لگے ہوتے ہیں. خوشوں پہ کبھی غور کیا ہے؟ انگور کو دیکھ لیں, انار کو دیکھ لیں, کیا کیا میرا رب ہے اور کیسے کیسے اس نے سیٹنگ کروائی ہے, اور کیسے کن فیکن کا وہ مالک ہے. کیا وہ اس کے اختیار میں نہیں کہ ہمارے مسئلے مسائل حل کرے, ہمارے دلوں میں بھی اطمینان دے, ہمارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھ لے. سب کچھ پتہ ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ وہ میرا رب میرے کام نمٹاتا ہے, اور وہ میرا ایمان ہے کہ وہ میرا رب ہی ہے جو میرے لیے ساری راہیں کھولتا ہے. چاہے چاروں طرف سے کتنی بھی مخالفت آ رہی ہو, چانس نہ بن رہا ہو کسی کام کا, یا کرنا مشکل ہو رہا ہو, یا ٹائم کا مسئلہ ہو, یا ہیلتھ کا مسئلہ ہو, لیکن وہ میرا رب ہے. اس نے مجھے پکڑا, اب مجھے مدد کی میری, اور میرے ساتھ رہا ہر وقت. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے گناہوں کو. اور جو کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن پر تہ بتہ خوشے لگے ہوتے ہیں, کھجوروں کو بھی نوٹ کریں کبھی, کتنے بڑے بڑے خوشے ہوتے ہیں اس کے. یہ بندوں کے لیے رزق ہے, اور اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تمہارا زمین سے دوبارہ نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. مردے جتنے بھی دفنائے جاتے ہیں 2 سال کے اندر اندر ہڈیاں سب ختم ہو جاتی ہیں, سوائے ایک بیک بون, ایک مہرہ ہے جس میں سارا ڈی این اے اور اس بندے کی ساری ہسٹری کے کیسی باڈی ہوگی اور کیا ہوگا, اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے سارا. جب قیامت کے دن میدان محشر میں جب سور پھونک دیا جائے گا, سب مر جائیں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو میدان محشر کی طرف لوگ قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے. بارش ہوگی اور قبر میں جو وہ ہڈی ہے نا, وہ دوبارہ سے وہ انسان اگے گا, یہاں تک کہ اس کا پور پور وہی ہو جائے گا جو پہلے وہ انسان تھا. تو وہ شک کرتے ہیں اس بات پہ. ہمیں پورا ایمان ہے میرا مالک کہ تو ہم کو اٹھائے گا, حساب کتاب ہوگا, قیامت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہم تیرے حضور پیش ہوں گے. اللہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت بھی حق ہے, اللہ ہمیں پتہ ہے کہ دوزخ بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہمیں اپنا دیدار کرا دینا, روشن سایوں پہ رکھنا ہمیں. یا اللہ تعالیٰ اپنے پسینوں میں ڈوبنے سے بچا لینا. اللہ سورج صبح نیزے پر ہوگا, اس وقت کی تلخیوں سے, اس وقت کی پریشانیوں سے بچا لینا. یا اللہ یا نفسی ہو رہا ہوگا, یا اللہ اس وقت ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما دینا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے دینا, اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اللہ موت کی سختی کو آسان کر دینا. یا اللہ بشری تقاضے کے تحت, یا اللہ یا کسی کے پریشرائز میں ہو کر ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے, اللہ ایڈوانس میں بھی اس کی معافی ہم مانگتے ہیں آپ سے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا, اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع و مواقع پیدا فرمائے یا اللہ کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں. آمین ثم آمین. ان لوگوں سے پہلے نوح, آیت نمبر 12, ان لوگوں سے پہلے قوم نوح, کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا, اور عاد اور فرعون اور قوم لوط نے بھی, اور بن کر رہنے والوں نے بھی, اور تبا کی قوم نے بھی, اور ہر ایک رسولوں کو جھٹلایا. تو ان پر میرا عذاب پورا ہو کر رہا. کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں, بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اثر نو پیدائش کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے جانتے ہیں, اور ہم اس کے گلے کی رگ سے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جبکہ وہ فرشتے جو ضبط تحریر میں لانے میں اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں سب ریکارڈ کر رہے ہیں. دائیں ہاتھ والے نیکیاں لکھ رہے ہیں, بائیں ہاتھ والے ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دائیں ہاتھ والے اعمال نامے کو لکھواتا رہے اور بھاری کرواتا رہے. آمین. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ کر تسلی دے رہے ہیں کہ ہم شہرک سے زیادہ میں قریب ہوں. کیوں کہ شیطان نے جب اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور ہر وقت آخر بندے تک میں بہکاتا رہوں گا, وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ خون میں گردش کرتا ہے, میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ, جس کو اگر صرف ایک رگ کو اس کو کاٹ دیا جائے نا شہرک کو تو انسان مر جاتا ہے, تو اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سنبھال لے گا, شیطانی فتنوں سے ہمیں ضرور بچائے گا. آمین ثم آمین. وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں, کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا انسان, مگر اس کے پاس ایک مستعد یعنی کہ ہر وقت چوکنا رہنے والے نگران موجود ہے. اور یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی. بات یہی ہے جس سے تو اے انسان گریز کرتا رہا. پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو کہا جائے گا صرف یہی وعدہ جو ہے وہ عذاب کا دن ہے,
آیت 21 اس دن ہر شخص کو اس حال میں لے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ موجود ہوگا، بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں پر پردہ اٹھا دیا، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ اور یہ میرے پاس موجود ہے۔ آیت 24 سائق اور شہید دونوں فرشتوں کو، یہ دونوں فرشتوں کے نام ہیں جو جہنم کے دروگاہوں میں سے ہیں، کو حکم دیا جائے گا کہ ہر سرکش اور کافر کو جہنم میں جا کر پھینک دو، اور جو مال میں بخل کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑا ہوا ہے اور جس نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی بنا رکھا ہے، لہٰذا اسے سخت عذاب میں پھینک دو۔ اس کے ساتھی عرض کرے گا کہ ہمارے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ تو خود ہی گمراہی میں نکل گیا۔ اب شیطان بھی تو یہی کہے گا نا کہ میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، کرا تو اس نے ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہاں جھگڑا مت کرو، تم تو پہلے ہی اس وعید کی خبر دے چکا تھا، تم چاہتے تو تم سنبھل سکتے تھے نا۔ ہاں یہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں ہوں۔ اور جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اللہم لا تجلنا منہم، کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی ہاں، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی کہ اتنی زیادہ اللہ پاک اس میں ڈالیں گے انسانوں کو، پتھروں کو، کہ اس کا ایندھن بنائیں گے تو بھی جہنم بولے گی کہ اور ڈالو۔ اور جنت کو پرہیزگار لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، اللہم جعلنا منہم۔ اور کچھ دیر نہ ہوگی، یہ ہے کہ تم سے جس کا وعدہ کیا گیا، یہ ہر رجوع کرنے والے، نگہداشت کرنے والے کے لیے ہے، جو رحمان کو بنا دیکھے ڈر رہا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر حاضر ہو، اللہم جعلنا منہم۔ اور اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ دن حیات ابدی کا دن ہے۔ آیت 35 جو کچھ کہیں گے چاہیں گے وہ انہیں ملے گا، اور اس کے پاس زیادہ بھی ان سے موجود ہوگا۔ یعنی کہ جو ہم کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اس سے بھی کہیں زیادہ نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور ہم اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکی ہیں، ان میں بہت زیادہ طاقتور بھی تھیں، جب عذاب آیا تو انہیں ملک کا کونا کونا چھان مارا کہ کہیں کوئی پناہ مل جائے، لیکن نہ مل سکی۔ اس تاریخ میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو یا حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بات کو سنے۔ ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ اور جس کے درمیان میں ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ محسوس تک نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے تسبیح کیجیے۔ یہاں پہ نمازوں کا ذکر آ گیا 5، طلوع آفتاب، غروب آفتاب سے پہلے پروردگار کی حمد و ثنا، یہ ساری 5 نمازوں کا ذکر آ گیا۔ رات کو اور سجدے کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی پھر اٹھ کے تہجد پڑھو، اور تسبیح کرنا، اللہ کی شان پاکی بیان کرنا، اور جو ہمیں تسبیحات پڑھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل۔ اور توجہ سے سنیے، جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا، اس دن سب لوگ زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے، اور یہی زمین پہ دوبارہ نکلنے کا وقت ہوگا۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ پڑے گی اور چھٹ پٹ سب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح جمع کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ آپ ان پر جبرن تو نہیں کر سکتے، لہٰذا ان قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کیجیے، اور جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے، یعنی کہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہو رہا ہے، عمل بھی کیے جا رہا ہے، پھر بھی ہمیں ڈراووں کی وقتاً فوقتاً ریمائنڈرز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جو یہ قرآن کے ذریعے ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ سورہ زاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ نے قسمیں کھائیں، کس کس کی؟ ان ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار کو اڑاتی پھرتی ہے، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو امر بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں، اور اس بات کی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور وہ انصاف کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے۔ 4 مختلف قسم کی ہواؤں کا ذکر کیا گیا، ان کی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر اپنی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بیان کرتے ہیں. اور اوپر والے آسمان کی قسم، تم آخرت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو، اس سے برگزشتہ ہوتا ہے جس کے لیے برگزشتہ ہونا مقدر ہو چکا ہے. یعنی کہ جو یقین نہیں کرتا اس کا مقدر ہو چکا کہ وہ یقین نہ ہی کرے. اور وہ وہم و قیاس کرنے والوں کا ستیہ ناس ہو. اور جو بے ہوشی میں پڑے غافل ہوئے ہیں پوچھتے ہیں جزا اور سزا کا دن کب ہوگا؟ جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، کہا جائے گا اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے. بلا شبہ پرہیزگار ان باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جو کچھ ان کا پروردگار انہیں اپنے دے گا وہ لے رہے ہوں گے، اور اس دن آنے سے پہلے نیکوکار تھے. اللہم اجعلنا منہم. رات کو کم ہی سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق موجود تھا. مانگنے والے سائل وغیرہ، غریب غربا جن کا اپنا صدقہ خیرات دیتے ہیں، لیکن حق جن کا موجود تھا وہ بغیر مانگے بھی ان کو دینا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں، اور خود تمہارے اپنے اندر بھی. ابھی یہ نشانیوں کا ذکر کیا، زمین میں مختلف دیکھو تو قدرت کی نشانیوں میں کیا کیا آ جاتا ہے. جیسے ہم قرآن پر اب جب جتنا ہم پڑھتے چلے آئے اس میں ہر وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ گردش لیل و نہار، دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا جانا، یہ موسموں کی تبدیلی، 4 موسم جو ہیں، بارشوں کا پورا نظام، واٹر سائیکل جو سسٹم ہے، مردہ زمین کا زندہ ہو جانا ہے، نباتات اتنی اللہ نے پھیلائی ہیں، جو غلے، جو سارا کھانا پینا ہمیں مل رہا ہوتا ہے آسانی سے، پھر پھلوں کا اگنا، پھر پیداوار کی ساری مخلوق میں رزق کی فراہمی کرنا. کیسے اللہ تعالیٰ پوری ساری نباتات و پیداوار کو اگاتا ہے اور پھر پوری رزق کیسے انصاف کے ساتھ بانٹتا ہے. اور پھر جو مضمون خزانے جو زمینوں کے اندر ہیں اس کو نکالتے ہیں. پھر سمندروں اور پہاڑوں کی کائنات میں اکثر چیزیں موجود ہیں، اور چوپایوں میں انسان کے لیے کافی فائدے موجود ہیں. اس طرح کی بہت سی نشانیاں، اور ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نظم و نسق سے چلا رہا ہے کہ کوئی اس کو ہلانے والا نہیں. پھر انسان کے اپنے اندر کی کتنی ساری نشانیاں ہیں کہ مشینری کائنات اصغر ہے جو باہر سے دیکھی جاتی ہے، لیکن اندر وہ بھی ایک بڑی نشانی ہے. جو ہمارا معدہ چل رہا ہے، دل چل رہا ہے، دماغ چل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، آنکھ کیسے دیکھتی ہے، کان کیسے سنتے ہیں، بھوک کو ہم کیسے محسوس کرتے ہیں، پانی کی کمی ہو تو ہمیں کیا فیل ہوتا ہے، اور پھر جگر میں جہاں پر کچھ چھالنے والی، رفع کرنے والی، صاف کرنے والی، کھینچنے والی مشینیں موجود ہیں، قوتوں سے کام کر رہی ہیں. فالتو پانی کو گردے پیشاب کے ذریعے سے خارج کر دیتے ہیں، اور فالتو فضلہ بھی خارج کر دیا جاتے. کیسا میرے رب کا ہے. ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں صحیح سالم انسان بنایا. اللہ کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے اور کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کسی میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں لوگ. اللہ تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے ہمیں صحت یابی والی زندگی دی، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں صحت یابی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر اتنی باریک باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں. کیسے سسٹم چل رہا ہے، کیسا میرا رب ہے جو یہ سب چلا رہا ہے. پس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات ایسے ہی ایک حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا. کتنا بولتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی ارذل العمر میں بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان بند نہیں ہوتی ہے، اس کی باڈی جواب دے جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کے سسٹم کم پڑ جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے سننے کی صلاحیتیں، دیکھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہیں. لیکن وہ میرا رب زبان کو قائم و دائم رکھ کے ہم سے امتحان لیتا ہے، آیا اس کا آخری سانس تک تم صحیح استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے. یا اللہ تعالیٰ تو ہماری آخری عمر تک اللہ ہم سب سے صحیح کام کروانا، تیرا ذکر کروانا، تیرے نام لینے والا بنانا. اللہ اس زبان کا، اس باڈی کا حق ادا کروا دینا. یا اللہ ارذل العمر سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ کوئی زندگی میں ایسی سچویشن نہ آئے کہ تو ہمیں پل میں بھی کسی کا محتاج کرے. یا اللہ جتنے لوگ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اتنا ہی حق ہے جیسے کہ ہم بول رہے ہیں ابھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ پوچھا جا رہا ہے. 2 فرشتے آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہم پڑھ چکے. جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو سلام ہے، تو انہوں نے بھی جواب دے دیا اور خیال کیا کہ کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. اجنبی لوگوں کے لیے بھی اپنے سرمایے میں سے کچھ کھلا پلا دینا
عزت دینا، رسپیکٹ دینا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ آج کل کے تو حالات ہی ایسے کہ بندہ اجنبی سے بات بھی کر لیتا ہے تو بھائی منع ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں، کل کا نہ وہ کچھ گھر ہی نہ دیکھ لے، کوئی ایڈریس ہی نہ پکڑ لے، نہ سن لے۔ بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے ہمارے اپنے اعمالوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اور ایسے ان کے سامنے پیش کر دیا، پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب ان فرشتوں نے، ظاہر ہے وہ کھانے والے تو نہیں تھے، جب نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے رواج تھا کہ جب کوئی مہمان کچھ کھاتا نہیں تھا یا کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا 10 منٹ، وہ دشمنی کے سلسلے میں آیا ہوا ہے اور کچھ کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے پھر اپنے دل میں خوف محسوس کر لیا اور کہنے لگے کہ ڈرو نہیں۔ کون؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرو نہیں۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ آیت 29۔ پھر اگر ان کی بیوی بھی چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور انہیں اپنا منہ پیٹا اور کہنے لگی ایک تو میں بڑھیا، یعنی کہ اب وہ پہلے تو خوشخبری ملی ان کو، پھر اوپر سے اب وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں اس چیز کو کہ میں کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہوں، کہ میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، دوسرے کیا بانجھ بھی ہوں۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ بانجھ کے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اسپیسیفک کوئی ریزن ہوتے ہوں گے جو ڈاکٹر دیتے ہوں گے، لیکن وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب کن فیکن کا مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے۔ مایوسی کفر ہے، غلط بات ہم نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ سچویشن ہی نہیں ہے کوئی کہ ہم کو ہدایت ملے یا اس بندے کو ہدایت ملے۔ بعض دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ پورا دنیا میں پڑا ہوا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، تب بھی ہم اس کے بارے میں اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ نہیں، اللہ کافروں کو ہدایت دینے والا ہے، تو کیا ہمارے مسلمانوں کو ہدایت نہیں دے گا؟ بے شک وہ اگر غلط کاموں میں پڑے ہوئے بھی ہیں تب بھی میرے رب کی رحمت سے اور اس کے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم پر ہمیں رکھے۔ اور پھر تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا، کون؟ فرشتوں نے کہا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حکمت والا یعنی کہ اس عمر میں بھی اولاد دینا اللہ کی حکمت تھی، کہ ان کے بعد پھر نبیوں پر نبی آئے، ان کی قوم خاندان میں 4 نبی اکٹھے ہوئے، اور پھر سب کچھ جاننے والا ہے کہ کب کہاں کس کو کیسے کیا عمل کرتے کے لیے کیا ثواب اور کیا دینا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے سارے معاملات آپ کے اوپر چھوڑے، اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے اولادوں پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے جاننے والے دوست احباب رشتہ دار فرینڈز، ہمارے آس، ہمارے پڑوس، ہمارے سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز پیدا کر دے اگر ہم بہک بھی جائیں تو ہم سنبھل جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم انسان کو جانتا ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم 10 دفعہ غلطیاں کرتے ہیں اور 10 دفعہ اسی امید سے ہم پلٹ آتے ہیں کہ میرا رب ہے نا، معاف کر دے گا ہم کو۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا شکور، یا ذی الجلال والاکرام، تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ، جو نام تو نے ہمیں سکھا دیے، اور ان ناموں کا بھی واسطہ جو ابھی تو نے ہم کو نہیں بتائے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں ہمارے شامل حال رکھنا، اللہ ہماری نسلوں کو سدھار دینا، اللہ تعالیٰ ان میں ایسے ہادی اور ایسے ہی پیدا کرنا جیسے تو نے پچھلی قوموں میں اچھے نیک لوگ پیدا کیے۔ یا اللہ تعالیٰ، یا رحمان، یا اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو، جو غلط بات کہہ دی ہو، یا اٹھنے سے پہلے ذہنوں سے محو کر دینا۔ یا اللہ تعالیٰ، یا رحمان، اور ہماری غلطی کو اللہ تعالیٰ تو ہٹا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دینا۔ یا اللہ تیرے کام ہم سے زندگی بھر لیتے رہنا۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے کام، یہ جو دین کے کام، یہ ہمارے اپنے فائدے کے بھی ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے اپنے فائدے کے کام ہیں اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نہیں کریں گے تو کسی اور سے لے لے گا، یہ بھی ہم کو پتہ ہے، لیکن تو اگر ہمیں شامل حال رکھے گا اللہ تو تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا بڑا ہی کرم اور احسان ہمارے شامل حال رکھنا، ہمیں اکیلا مت چھوڑنا اللہ پاک، ہمیں اکیلا مت چھوڑنا اللہ۔ دنیا کے لوگ اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، مالک چاہے رشتہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو اکیلا چھوڑ دیتا ہے یا اللہ، لیکن تو اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمارا ایمان ہے یہ، اور ہم اسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یا رحمان، یا رحیم، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں پر رحم فرما اللہ، ہم سب مسلمانوں کو مومن بنا
اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو اپنے دین کو رائج فرما دے، یا اللہ تو اپنے کام لے لے ہمارے لوگوں سے بھی، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کام لینے والا بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اسٹرانگ بنا دے، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ایک جتھا ایک ایسی قوم بنا کے اٹھائے یا اللہ تعالیٰ جو کافروں کا کلا کما کر دے، غلط حکمرانوں کا کلا کما کر دے، یا اللہ تعالیٰ تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، تو ہی ایسے حالات اور واقعات کو پیدا کرنے والا ہے جس سے ایک مسلمان سر اٹھا کر جی سکے، یا اللہ تعالیٰ آج ہم بڑے پست ہوئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ہم بڑے ہی پریشان ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، یا اللہ تعالیٰ کتنے یہاں پر پریشانیاں عذاب آئے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ رمضان میں تو ابھی لوگوں کو کھانا پینا کپڑا اوڑھنا مل جاتا ہے، یا اللہ زکاتیں نکلتی ہیں، سارا سال پھر لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سال بھر لوگوں کی ہیلپ اور مدد کرنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچا لے ارذل العمر سے، غریبی سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے، باڈی کی کسی بھی محتاجی سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو چلتا رکھنا، ہماری زبان کو صرف تیرے کاموں کے لیے یوز کرنے والا بنا دے، یا رحمان یا رحیم تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما، جائز حاجات کو قبول فرما، اور یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگ نہیں بیٹھ سکے یا اللہ جن کی کوئی مجبوریاں ہو گئیں یا اللہ ان سب کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمارے لیے بھی قبول فرما، اور جتنی دعاؤں سے جتنی چیزوں سے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے وہ بھی ہمارے لیے قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین ثم آمین۔